बहुत से केसेस में माएँ पूछती हैं बेडरूम में क्या हुआ, और ये जो मम्मीज बॉय हैं ये पूरी डिटेल बता देते हैं। मर्द बनना सेक्स से ताल्लुक नहीं रखता, इसका ताल्लुक आपके पूरे एटीट्यूड से है। आप चीजों को कैसे लेते हैं, कैसे कैरी करते हैं। बाज घरों में जो खवातीन से मिलने के बाद मैं लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ कि इस घर में शादी ना कीजिएगा। यानी जिन लड़कियों की माएँ, लड़कों की माएँ डैडी होती हैं बदतमीजी की हद तक, डिमांडिंग, तो आपको लग रहा होता है कि बच्ची यहाँ ब्याह के जाएगी तो मारी जाएगी। बाद लड़के बिल्कुल चिपीकू होते हैं, चिपीकू समझते हैं आप, जिनकी कमर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ये मर्द बन के अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, माँ पे डिपेंड करेंगे ना। ये अमेरिका में है, 12 घंटे एक दिन में शी इज सिटिंग ऑन द कमोड, और व्हेन शी कंसल्टेड मी, कोई इसका इलाज नहीं कर पा रहा था। उसकी जो थाइस थी नीचे से गल गई थी। उसकी माँ ने, उसके भाई ने, सब ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ नहीं को कर सकता तो ये तुम पाकिस्तानी तुम कैसे कर लोगे। आई बिलीव कि जिस बंदे के पास इल्म है, उसका बिलीव है, अगर वो लोगों को एनर्जाइज नहीं कर सकता तो इल्म नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। लोगों के 5 6 फेस भी हैं, और जब शादी का वक्त आता है तो वो कंफ्यूज होते हैं कि शादी कहाँ पे करें। हम अपने बेटे और बेटी को ओरिएंटेशन नहीं देते कि तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो, किस लिए जा रही हो, वहाँ से डिग्री लेनी है, अपनी इज्जत बनानी है, एक्सपीरियंस लेना है, जॉब करनी है, या दोस्तियाँ करनी है। किसी मेंढक को कुएं से निकालें और आप हथेली पर रख के उसको दिखाएं कि ये दुनिया है, तो कुआं तो बहुत छोटी सी जगह है। कॉल गर्ल्स को आपको यू नीड टू पे हैंडसम अमाउंट, और ये बच्चियां मासूमियत में अपनी जिंदगी का सबसे कीमती जौहर किसी ऐसे बेवकूफ को मुफ्त में दे देती हैं, और बाकी सारी जिंदगी फिर गिल्ट और गुनाह के साथ गुजारती हैं। आप सोचिए, मेरे पास इतने केसेस ऐसे आते हैं जिसमें माएँ बेटों कहती हैं रात को अंदर से कुंडी नहीं लगानी, या दरवाजा खोल के सोना है, कस्में दे के वो पैरा देती हैं कि अगर अंदर अकेले हैं तो कुछ करें ना। शादी की पहली रात जो शब ज़फ़ाफ़ कहलाती है, सुबह जब घर वाले आते हैं, वो जिस बात पे जज करते हैं लड़की को, वो ये कुछ कमरा प्लेटफॉर्म का मंजर पेश कर रहा है या घर का मंजर पेश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम अनीक, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर मुसन्निफ़, उस्ताद और लाइफ कोच अख्तर अब्बास। आइए उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ऑलवेज वेलकम। आप एक मुसन्निफ़ थे, फिर उस्ताद बने, और अब एक लाइफ कोच। ये तब्दीली कैसे आई? देखिए, ज़िंदगी की खूबसूरती ये है कि आपको सीखना चाहिए और उसमें से नए नए रास्ते निकालने चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन ऑल द डोर्स आर क्लोज बी क्रिएटिव, ओपन द विंडो। सो मैंने ज़िंदगी में हमेशा छोटी छोटी खिड़कियाँ नहीं खोली, बड़े बड़े दरवाजे ही खोले। तो उससे जो मेरा ज़िंदगी का लाइफ ऑब्जेक्टिव है वो कभी नहीं रुका, उसके साथ मैं अलाइन रहा। चाहे लिखूं, चाहे पढ़ूं, चाहे बोलूं, चाहे पढ़ाऊं, या अब लाइफ कोचिंग करूं, तो मैं अपने ज़िंदगी के मकासद के साथ हमेशा जुड़ा रहा। लाइफ कोचिंग एक बड़ा टैबू सब्जेक्ट है हमारी सोसाइटी में। अमूमन लोग इसके ऊपर बात करना नहीं पसंद करते, या गैर मुनासिब समझते हैं कि इस टॉपिक को अगर छेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं पे हमारी तज़हीक होगी। आपने इतनी हिम्मत कैसे कर ली? असल में मैं चूँकि काउंसलिंग में हूँ, पर्सनल काउंसलिंग में बहुत सालों से, तो इतने लोगों के दुख भरे मसाइल आते थे कि फिर उस पर हमने कोर्सेज बनाए। अब एक पूरा वेबसाइट हमारी है जो कोर्सेज की, आपको मज़ा आएगा। आज सुबह एक साहब ने मुझे रब्ता किया कि मेरी शादी हुई और मेरे घर वाले मुझे ससुराल नहीं जाने देते। वो कहते हैं दामाद ससुराल नहीं जा सकता। अच्छा, ये टैबू है पंजाब में कि दामाद को ससुराल में रात नहीं रहना चाहिए। तो उसने मुझे पूछा कि क्यों है ऐसा, इसमें कोई शरई वजह है, कोई समाजी वजह? तो मैंने उससे बताया कि आमतौर पे ये हमारे जो पेरिफेरी है, वहाँ भी, शहरों में भी, माएँ बाकायदा डिक्टेट करती हैं कि तुम लड़की को घर के दरवाजे पे छोड़ के वापस आ जाओ, कि वहाँ रहोगे नहीं। इससे लोग गौर नहीं करते। बुनियादी तौर पर ये डरी हुई माँ और डरी हुई बहन का ये डिमांड होती है। ये वो सोचते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट है, भाई प्रोडक्ट है, ये हमारी मोहब्बत का मरकज़ है, तो इसे हमारी ग़ुलामी में रहना चाहिए। अब इसे नई मोहब्बत मिली है, उसके माँ बाप मिले हैं, तो जब ये जाएगा तो हर एक के पास बजाने को और कुछ ना कुछ तो होता है। जी जी, वो प्यार ज़्यादा करेंगे, केयर ज़्यादा करेंगे, तो बहुत मुमकिन है इसकी तवज्जो इंक्लाइंड उधर हो जाए। तो इस डर की वजह से, ये आज का मसला नहीं है, ये बरसों से है, इसकी कोई वजह नहीं। आप सोचें ना, अल्लाह के रसूल ने तो कहा कि हर आदमी के 2 माँ बाप होते हैं, ऐसा ही है। ऐसे हर औरत के भी 2 माँ बाप होते हैं। तो बिल्कुल जाना चाहिए, रहना भी चाहिए, और वहाँ उनके अपनी बीवी के बहन भाइयों से मिलना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। आप उस गरीब से कहते हैं हमारे घर आके सबकी खिदमत करो, माँ के पाँव भी दबाओ, खाना भी खिलाओ, घुल मिल जाओ, आपको क्या तकलीफ़ है? वहाँ जाके रहना चाहिए। अच्छा, ये बात कोई कहता नहीं था
تو جب ہم لائف کوچنگ میں آئے تو میں پھر کھل کے اس پہ بات، لیکن جب آپ یہ ان موضوعات کو چھیڑتے ہیں تو کسی تعصب کے بنا یا سم ٹائم جسے کہتے ہیں نا، آپ کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی آپ کو سیکھنا پڑتا ہے کہ کسی کی بات سنتے ہوئے، میں چونکہ سیشنز لیتا ہوں جی جی. 1 گھنٹے کے 2 گھنٹے کے، جو بیرون ملک والے وہ 3 گھنٹے کے سیشن لیتے ہیں. اچھا، ان کے مسائل زیادہ اور ہیں. اس لیے کہ وہاں $200 فیس ہے سائیکالوجسٹ کی، ایسا ہی ہے. اور جب آپ فیس دے کے بیٹھتے ہیں تو اسے آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آتی. وہ نہ نند کو سمجھتا ہے، نہ ساس کو سمجھتا ہے، نہ آپ کے اندر جو گھٹن چل رہی ہوتی ہے. جی. یعنی پریگننسی کے بعد بچیوں کے ساتھ جو عام طور پہ ساسیں سلوک کرتی ہیں، یہ خوشی کا مومنٹ ہوتا ہے، پر ہمارے کلچر میں وہ عورتیں پنجاب میں ہوں یا UK میں ہوں یا امریکہ میں ہوں، وہ لڑکی کو ٹف ٹائم دیتی ہیں. اور وہ بچی اس وقت آپ سوچیں لٹرلی مزری میں ہوتی ہے، ماں باپ سے دور، بہن بھائیوں سے دور، اسے زیادہ پیار چاہیے ہوتا ہے، اور وہاں کی مائیں اپنے بچوں کو بھی قریب نہیں آنے دیتی. سو بہت دقت ہوتی ہے. تو اس پہ اب اتنے سالوں سے ہم بات کر رہے ہیں تو بہت سے لوگوں نے سیکھا، بہت سے لوگوں نے اپنے مزاج کو، اپنی عادات کو، وہ خوف سے نکلیں کہ رشتے کوئی چھین کے نہیں لے جا سکتا. آپ محبت سے ہے، محبت بڑھے گی تو رشتے میں لذت اور خوشی اور جو تازگی ہے وہ زیادہ آتی ہے. یہ جو آپ نے بھی مسائل کا ذکر کیا ہے، اگر شادی کرنے سے پہلے کیا ایسے اقدام کرنے چاہیے کہ ہم یہاں پہ رشتہ کرنے جا رہے ہیں، کیا چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ یہ مسائل نہ آئیں؟ اوکے، اچھا، مجھے لوگ اس معاملے میں بھی کنسلٹ کرتے ہیں، رشتہ انہیں کرنا ہوتا ہے پری میرج. نہیں، پری میرج سے پہلے کہ ان کے پاس چوائسیز ہیں. عام طور پہ ہم ڈیسیجن نہیں کر پاتے. جی. تو لائک میں پچھلے دنوں اسلام آباد گیا ہوا تو وہاں ایک فیملی نے 3 رشتے دیکھے ہوئے تھے. تو ان تینوں کے لڑکوں کو، پھر میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، وہاں آئے ان کے والدین آئے. اچھا. ان تینوں سے میں ملا، چائے پی، گپ شپ کی. پھر جب وہ چلے گئے تو میں نے پھر ان سے کہا، جو انہیں سب سے زیادہ پسند تھا، انجینئر تھا وہ، اچھا. اور اچھا خوبصورت، یعنی جیسے کہتے ہیں شین جوان. تو میں نے ان سے کہا یہاں شادی مت کیجیے گا. اچھا. تو انہوں نے کہا کیوں؟ یہ تو ہماری لڑکی کو بہت پسند ہے. تو میں نے کہا اکلوتا ہے. اس کی ماں اور باپ نے ایک ہی بات مجھ سے کہی کہ ہم تو اتنے سالوں سے ویٹ کر رہے ہیں کوئی لڑکی جو بیاہ کے آئے، ہمارا 10 مرلے کا گھر ہے، ہمارے ساتھ رہے، ہم خوش ہوں، اولاد کو پالیں پوسیں، اور ہماری وہ خدمت بھی کرے. اچھا، یہ ان کی جینون ڈیزائر اور ڈیمانڈ تھی. لڑکی مجھے پہلے بتا چکی تھی کہ میں کبھی کھانا نہیں بناؤں گی. اچھا. میں تھوڑی بیمار رہتی ہوں تو اب ناٹ کمفرٹیبل، میں کھڑی نہیں اتنا ہو سکتی. وہ بھی انجینئر ہے، جاب کرتی ہے، یعنی بہت بڑے ادارے میں، اچھا ہینڈسم ارن کرتی. پھر اس نے کہا تھا کہ میں زندگی میں ظاہر میرے بالکل تو کوئی وہ کام جو عام بہویں کرتی میں نہیں کر سکتی. جی. تو اب آپ سوچئے کہ اگر یہ شادی ہو جائے تو مس میچ ہوگا. یعنی پہلے دن سے لڑائی شروع ہو جائے گی نا. ماں باپ، یہ بچی گھلے ملے گی نہیں، خدمت نہیں کرے گی، کھانا نہیں بنائے گی، صبح ان کو کھانا سرو نہیں کرے گی، تو کیا ساس نوکرانی بن کے اس کو سرو کرے گی؟ ہوگا ہی نہیں. نہیں ہوگا نا، پاسبل ہی نہیں ہوگا. تو اسے کسی اور جگہ. پھر اس نے ایک دوسرا لڑکا جو پسند کیا تھا وہ KP کے تھا، بنو کا تھا. اچھا. اور پٹھان تھا، ظاہر ہے، خوبصورت تھا، ہوگا. چھوٹے قد کا تھا، لونگ تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں شادی مت کیجیے گا. تو انہوں نے کہا کیوں؟ اس کے 7 بھائی تھے. اچھا. 7 جو ان کی بھابیاں ہیں وہ سب پردہ کرتی ہیں، وہ جو برقعے پہنتے ہیں بنو والے. اچھا، یہ جب بیاہ کے جائے گی واپس وہاں سے نہیں آ سکے گی. ان کی عزت ہے. اچھا، ان کے قبیلے کا ایک جو رواج ہے اس کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے. جو مرضی ہو جائے، چھوٹا بچہ ہے سب سے، تو اس کے لاڈ میں اس کی مرضی کی لڑکی تو وہ بیاہ کے لے جائیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اس کی مرضی سے بنا پردے کے موو کرنے دیں اور وہ کرنے دیں. تو انفیکٹ یہ جب آپ یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جیسے فوج میں OP نہیں ہوتا، بالکل وہ دور سے دیکھتا ہے نشانہ کہاں لگانا چاہیے. تو لائف کوچنگ میں آپ کو بہت ساری چیزوں کا جو ماں باپ خیال نہیں کرتے، انہیں اچھا لڑکا نظر آ گیا، اچھی گھر نظر آ گیا، تو اس کے بعد وہ بالکل ڈل جاتے ہیں. لیکن بینگ دا کنسلٹنٹ، جیسے ڈاکٹر اپنے گھر والوں کا علاج نہیں کرتے، ایسا ہی ہے، وہ نہیں کرتے. ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے ہاں آپ جی. کی. اچھا، میں چونکہ بہت عرصہ کارپوریٹ میں کام کرتا رہا تو کارپوریٹ میں باقاعدہ بتایا جاتا تھا کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی آپ کے کسی بیٹے یا بیٹی جیسا ہو، آپ کی کسی بہن یا بھائی جیسا ہو، دوست جیسا ہو، اسے رکھ مت لیجیے گا. اندر سے ایک انکلینیشن ہوتی ہے نا کہ
اس کی شکل ملتی جلتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے کارپوریٹ اداروں میں اب یہ پالیسی بھی ہے کہ اپنا بلڈ ریلیشن جو ہے اس کو نہیں رکھیں گے ساتھ. اچھا دنیا میں تو بہت پرانی ہے, ہمارے یہاں پہ اڈاپٹ ہاں جی ہمارے یہاں اب آ رہی ہے. وہاں تو میاں بیوی 2 بھائی 2 بہنیں نہیں رکھے جا سکتے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا. تو اسی طور پہ یہ جو لائف کوچنگ ہے اور پری میرج اور پوسٹ میرج, یہ اس کے بہت لوگوں کو فائدے ہوئے ہیں. اور ظاہر فائدے تو پھر سر چڑھ کے بولتے ہیں نا جی. کبھی نقصان بھی ہوا ہے؟ ہاں نہیں ابھی تک تو کوئی نہیں ہوا. ہاں جی ایک بڑا, لیکن ایک میں آپ کو بتاؤں, جی بعض گھروں میں جو خواتین سے ملنے کے بعد میں لوگوں کو سجیسٹ کر دیتا ہوں کہ اس گھر میں شادی نہ کیجیے گا. یعنی جن لڑکیوں کی مائیں, لڑکوں کی مائیں ڈیڈی ہوتی ہیں بدتمیزی کی حد تک, ڈیمانڈنگ, تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بچی یہاں بیاہ کے جائے گی تو ماری جائے گی. تو میں اس میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ان کو ٹھیک گائیڈ کروں کہ اچھا گھر دیکھ کے, اچھی جاب دیکھ کے. بعض لڑکے بالکل چپیکو ہوتے ہیں, چپیکو سمجھتے ہیں آپ, جی جی جن کی کمر میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی. یہ مرد بن کے اپنی ذمہ داری نہیں لے سکتے, ماں پہ ڈپینڈ کریں گے نا. ایسے لڑکوں کے لیے کیا مشورہ ہے؟ انہیں مرد بننا چاہیے. یعنی یہ جو نئی نسل ہے آپ کی جن زی, عام طور پہ ان میں مرد بننے کی اچھا مرد بننا سیکس سے تعلق نہیں رکھتا, اس کا تعلق آپ کے پورے ایٹیٹیوڈ سے ہے. آپ چیزوں کو کیسے لیتے ہیں, کیسے کیری کرتے ہیں. مرد ایک ذمہ داری کا نام ہے, مرد ایک شیلٹر کا نام ہے, مرد ایک عظمت اور شان کا نام ہے. اب بیوی آپ کی ہو اور پاکٹ منی اسے چاہیے تو آپ کی ابا سے مانگے یا چھوٹے بھائی سے مانگے یا بڑے بھائی سے مانگے کہ گھر میں رول اس کا چلتا ہے. واٹ نان سینس. بیوی تم لے کے آئے ہو تو سنبھالو اس کو نا. اگر تمہارے گھر میں کوئی ماں بہن بھائی کوئی بھی بدتمیزی کرتا ہے تو وہ لاوارث گھروں سے نہیں آئی بچیاں. بینگ دا ہسبینڈ تمہیں اس کو شیلٹر بھی دینا چاہیے, ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اچھا وہاں آپ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اماں جو کہے گی وہ ٹھیک ہے. اماں کیسے ٹھیک کہے گی؟ نکاح اماں سے نہیں ہوا, آپ سے ہوا ہے. آپ سے ہوا ہے. سو آپ کو مرد, میں سے کہتا ہوں مرد بننا چاہیے. مرد کا مطلب وہ نہیں ہے پہلوان اور آپ کے جو ڈولے شولے ٹھیک ہوں. آپ کو چیزوں کو اون کرنا چاہیے. بچے آپ کے ہیں, پالیں گے بھی آپ. بیوی آپ کی ہے, اس کو آؤٹنگ پہ بھی آپ لے کے جاؤ گے, اس کے لاڈ بھی آپ اٹھاؤ گے. اور جو بیڈ روم کی چیزیں ہیں یار, ہاؤ ڈیئر ہاؤ فنی کہ بہت سے کیسز میں مائیں پوچھتی ہیں بیڈ روم میں کیا ہوا, اور یہ جو ممیز بوائے ہیں یہ پوری پوری ڈیٹیل بتا دیتے ہیں. اس انسلٹنگ. ہمارے یہاں پہ ایک بڑا نا ایک ورڈ ہے جس کو اب فیشنیبلی لوگوں نے نا اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے. وہ کیا؟ آج سے نا کوئی 10-12 سال پہلے ہم بات کریں نا تو ڈپریشن اور انگزائٹی کے اوپر بات نہیں ہوتی تھی. اوکے 5-7 سال پیچھے رہ گئے تو لوگوں نے اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دیا, کنسلٹنسی لینا شروع کر دی. لیکن اب جو ہمارے جین زی ہے نا, انہوں نے اس کو فیشنیبلی اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے. ہمارے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ ابھی 18-19-20 سال کے ہیں, ہمیں انگزائٹی ہو رہی ہے, ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے, ہم سے بات نہ کریں, حالانکہ یہ ایک بڑا سیریس مرض ہے. اس کے اوپر آپ کا کیا کام ہے, کہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاشرے میں اس طرح بڑھتا جا رہا ہے اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ اچھا میرے پاس اس طرح کے بہت کیسز آتے ہیں. یہ پہلے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے, آپ کے لیے بھی یہ دلچسپ چیز ہوگی جی کہ انگزائٹی الگ چیز ہے. انگزائٹی کسی بھی دکھ سے, صدمے سے, ڈر سے, خوف سے یا حادثے سے جو پہلی ایک فیلنگ ہوتی ہے جس میں آپ اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, یہ وہ چیز ہے. ابھی حادثہ, شادی ہوئی نہیں ہوتی, بریک اپ ہوا نہیں ہوتا, گناہ ہوا نہیں ہوتا, لیکن آپ کو اس کی فیلنگ آنے لگتی ہے. یہ جو اس وقت آپ کی ایب نارمل فیلنگ ہوتی ہے, آپ کی جو اندر کیفیت ہوتی ہے وہ اتنی بڑھتی ہے کہ آپ کی نارمل ایکٹیویٹی اس کے زیر اثر چلی جاتی ہے. جو سٹریس ہے یہ عام طور پہ گناہ, غلطی, قصور, حادثے کے بعد ہوتی ہے. آپ سے کچھ ہو گیا, اب آپ کو سٹریس ہوگی. اگر ہم اس کو اس وقت ہینڈل نہیں کرتے, کنٹرول نہیں کرتے, اس کا اپائے نہیں کرتے, پھر ڈپریشن ہوگی. ڈپریشن کی کئی صورتیں ہیں, لیکن جو سب سے خوفناک بات ہے ہم اس کو ڈیل ہی نہیں کرتے. یعنی ہمارے ہاں جتنے سائیکالوجسٹ ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, یہ اینٹی ڈپریسنٹ دے دیں گے بالکل, اور اس کا مسئلہ خراب سے خراب ہوتا جائے گا, وہ اس کا ایڈکٹ ہو جائے گا. ہاں جی. اچھا ڈپریشن میں سم ٹائم آپ کو او سی ڈی ہوتا ہے, obsessive compulsive disorder, اس کی تھیراپی چاہیے ہوتی ہے. یعنی ایک بیہیویئر تھیراپی ہوتی ہے, وہ کرنی ہوتی ہے. اب میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں میں ان کی NLP کرتا ہوں, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اس میں برین میں جو کچھ لوچا ہوتا ہے, یعنی جو برین کا کیمیکل ہے یہ بیلنس نہیں رہتا, اور ہمارے برین میں ہر حادثہ تصویروں کی صورت میں ہوتا ہے.
تو میں پھر ان تصویروں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. یہ اتنا شاندار پچھلے 10-12 سالوں میں دنیا میں جو بڑی نعمتیں آئی ہیں نا ریسرچ کی، اس میں سے یہ ہے NLP، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اور اس نے بڑے بڑے گھر برباد کیے ہیں. یعنی میں آپ کو اپنے ایک پیشنٹ کا بتاتا ہوں. یہ امریکہ میں ہے، میرے پاس 1 سال پہلے آئی تھی. اچھا. اور اس نے کہا کہ وہ واش روم دن میں 2 دفعہ جاتی ہے. 6 گھنٹے سے پہلے وہ کموڈ سے اٹھ نہیں سکتی. 12 گھنٹے ایک دن میں شی از سٹنگ آن دا کموڈ. اور وین شی کنسلٹڈ می تو وہاں ڈاکٹروں سے کہ وہ اس کا علاج نہیں کر پا رہا تھا. اس کی جو تھائز تھی نیچے سے گل گئی تھی. آپ سوچئے 12 گھنٹے آپ مسلسل بیٹھیں تو ایک تو پہلے یعنی ایچنگ ہونا شروع ہوگی، پھر وہ جسم وہاں جراثیم ویٹ ہوتا ہے، وہ گلنا شروع ہو جائے گا. کوالٹی آف لائف زیرو. شادی سے اس وقت عمر اس کی 36 سال ہو گئی تھی. تو میں نے اسے پرومس لیا کہ اگر تم علاج کرانا چاہتی ہو تو میں کروں گا، لیکن تم مجھے جیسے کہتے ہیں ریلیجیسلی فالو کرو گے. بالکل. پھر اس کا ہم نے علاج کرنا شروع کیا. اس کی ماں نے، اس کے بھائی نے، سب نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہاں نہیں کو کر سکتا تو یہ تم پاکستانی تم کیسے کر لو گے. تو الحمدللہ اس کو ہم پھر 1 گھنٹے تک لے کے آئے. اور اس کے بعد اس نے پھر اچھا یہ جو ہے نا OCD، یہ نامراد بار بار حملہ کرتی ہے. بے شک اس طرح ہی میں نے آپ دیکھا اسے وہم کہہ لیں، آپ اسے وسوسہ کہہ لیں. لائک اس کو یہ تھا کہ کوئی یورین کا قطرہ گرے گا تو میں ناپاک ہو جاؤں گی. وہ نہا کے بھی 2 گھنٹے سے پہلے باہر نہیں نکل سکتی تھی. اب یہ سارا مسئلہ لیکیج نہیں تھی، سارا مسئلہ یہاں تھا کہ آپ اس کو اتنا زیادہ ازیوم کرتے ہیں، ویژولائز کرتے ہیں کہ وہ ایک آپ کے لیے ہوا بن جاتا ہے. تو اس کا ہم نے کیا علاج. ایسے میرے پاس ایک خاتون کو لایا گیا جو پچھلے 20 سالوں سے یہ سوچ اس کے میاں نے اسے گھر بنا کے دیا. اچھا. تو اس کی 7 نندیں تھیں. وہ اس کے گھر آئیں تو رات کو ایک نند نے آ کے کہا صبح تو وڈی بننے کی کوشش نہ کرنا، سانو کوئی تحفہ نہیں دینا. اچھا ہمارے ہاں جب ہاؤس وارمنگ پارٹیز ہوتی ہیں بالکل تو تحفہ دیا جاتا ہے. تو یہ جاتے اس نے 7 کو سوٹ دیے، 7 نے جی. وہیں پھینک دیے. اچھا لے کے نہیں گئے. لے کے نہیں گئے. اچھا آپ سوچیں کیوں نہیں لے کے گئے؟ وہ نہیں چاہتی تھیں یہ نندیں وغیرہ کہ ان کی بھابھی بڑی بنے، دینے والی ہے نا. ہاں جی. اور ہمارے بھائی نے اس کو گھر بنا دیا، ہمارے بھائی کے کھانے پہ پل رہی ہے، ہمارے گھر کے پیسوں پہ یہ عیش کر رہی ہے. یعنی یہ دکھ تھا. حالانکہ خود بھی تو شادی شدہ تھی، ایسا ہی ہے. اپنے گھروں میں عیش کر رہی تھی. اس کا شوہر ہے. اوکے 1 سال 2 سال گزرتے گزرتے 20 سال گزر گئے. جب اس کی بیٹیاں، پہلی بیٹی بڑی ہوئی اور اس کی منگنی ہونے کا وقت آیا تو 5 منٹ یہ خاموش رہتی تھی اور اس کے بعد وہ پرانا واقعہ دہراتی تھی، وہ پورا کا پورا کہ کیسے وہ آئیں، کیسے سوٹ پھینکا. جب میرے پاس لے کے آیا تو میں نے پوچھا وہ سوٹ کہاں ہے؟ میں نے کہا کر سنبھال کے رکھے نے. کیوں رکھے ہیں؟ میں نے کہا جب بھی موقع ملے گا ان کو دینے وہی ہیں. دینے وہی ہیں. تو میں نے کہا تم کسی مائی، تمہاری بےعزتی ہوئی تھی، کسی مائی کو دے دیتی، گٹر میں پھینک دیتی، ڈسٹ بن میں پھینک دیتی، جلا دیتی، استعمال کر لیتی. لیکن وہ جو وہاں اٹکا. اچھا اب پوری فیملی کو یہ پرابلم تھا کہ ان کی بیٹیاں تینوں کی شادی نہیں ہو سکے گی. جو رشتہ لینے آئیں گے وہ تو کہیں گے کہ اب نارمل ماں کی بیٹیاں بھی نارمل ہوں گی. تو اس کا پھر ہم نے NLP کیا اور NLP سے وہ جو پورا سین تھا وہ وہاں سے ریموو ہو گیا، ریموو ہوا. اور یہ عام طور پہ 3 سیشن میں ہو جاتا ہے. یعنی جو NLP کے ماہرین ہیں وہ 20 سیشن لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اس پہ تھوڑا زیادہ محنت کی ہے تو 3 سیشن میں ہو جاتا ہے. ایسے ایک کراچی کی خاتون ہے، وہ شی از ان جرمنی. اچھا. اس کے میاں ایک بہت بڑی کمپنی میں، وہ دبئی، جنوبی افریقہ، جوہانسبرگ سے لے کے اب وہ جرمنی میں ہے. تو اب 2 بیٹے ہیں اس کے. بیٹوں نے کہا آر مدر ہیز روئنڈ اس، تباہ کر دیا ہماری زندگی کو، برباد کر دیا. MSc کیمسٹری ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی جب پہلی رات تھی سہاگ رات تو میں نے اپنی میاں سے کہا بھوک لگی ہے. میں عام طور پہ دلہنوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ بارات کے موقع پہ کھانا کھا لیا کرو. مطلب جب گھر جاتے ہو تو بھوکا بندہ ہوتا ہے، وہاں آپ تو لحاظ میں مانگ نہیں سکتے، نہ میاں جا کے کچن سے لا سکتا ہے. ایسا ہی ہے. تو اس نے جب کہا کہ مجھے کھانا چاہیے تو اس کا میاں گیا، اس نے اپنی بہن سے کہا تو بہن سالن لائی، ساتھ کھیر لائی. کھیر کے اوپر ملائی نہیں تھی. اچھا اگر آپ سوچیں کہ جو گھروں میں شادیوں پہ کھیر ہوتی ہے وہ بڑے بڑے کنڈوں میں ہوتی ہے، اس طرح ہی ہے. اس نے کنڈے سے ڈونگے میں ڈالی ہوگی، ملائی نیچے چلی گئی ہوگی.
اس خاتون نے پہلی رات یہ ایشو ریز کیا کہ تمہاری بہن آتی ہوئی کچن سے ہمارے کمرے تک اوپر سے ملائی کھا گئی ہے. اب آپ سوچئے کتنا بڑا ایشو ہے یہ. اسے کوئی سائیکالوجسٹ, کوئی سائیکیٹرسٹ, کوئی ڈاکٹر, اس کا باپ بھی حل نہیں کر سکتا کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے. اس کو نہیں سمجھایا نہیں کو سمجھا پایا. اس نے اپنی میاں کی, یعنی اب بھی جب اس کے دونوں بچے جوان ہو گئے, وہ اس سے لڑتی ہے, اس کو ابیوز کرتی ہے, اس کی ماں کو, اس کی بہنوں کو ابیوز کرتی ہے, گالیاں نکالتی ہے کہ تم نے میری پہلی رات ضائع کر دی اور اس ملائی کے بنا. آپ سوچئے کتنا. پر دس از وی, انسانوں میں اسی طرح کے ایشوز ہوتے ہیں جن سے پھر انگزائٹی اور پھر اسٹریس اور پھر ڈپریشن. ایسے ایک ڈاکٹر میری پیشنٹ ہے, 2 سال MBBS کے فائنل ایئر میں نہیں بیٹھ سکی. یعنی جب وہ وائبا ایگزام پاس ہو جاتا تھا, وائبے میں جاتی تھی, تو دا مومنٹ اس سے آواز آتی تھی کہ اب انیسا کو بلایا جائے جی, تو اس کے جو ہاتھوں میں پسینہ شروع ہو جاتا تھا, اس کا آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی, جسم کانپنے لگتا تھا. یعنی وہ اسے انگزائٹی اس بات کی تھی کہ میں جاؤں. اپنے پروفیسر ہیں, جی, جی, اپنا کالج ہے, 5 سال ہم پڑھی ہے, لیکن وائوا نہیں دے سکتی تھی. 2 سال ضائع کرنے کے بعد شی کیم ٹو می. پھر ہم نے اس کا NLP کیا. اس وقت وہ شادرے میں گورنمنٹ کالج میں ماشاء اللہ ہاسپٹل میں کام کرتی ہے, اور شی از ویری ہیپی. شی گاٹ میرڈ. اگر وہ نہ اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی تو سرکاری جاب میں بھی جانے سے پہلے پھر وہ میرے پاس آئی تھی کہ سر آئی ایم فیلنگ بیٹر, لیکن ابھی بھی مجھے حوصلہ چاہیے. تو اس کا پھر ہم نے دوبارہ سیشن لیا, اور وہ جو انگزائٹی اس کو ہوتی تھی وائوے یا انٹرویو کرنا, بہت سے لوگوں کو جو ہوتی ہے. میں پچھلے 12 سال سے پبلک سروس کمیشن کا ایڈوائزر ہوں, تو وہاں ایک سے ایک ٹاپ کرنے والا لڑکا لڑکی آتے ہیں. اچھا, جو ہی جو چیئرمین ہوتا ہے جو کہتا ہے نا یو آر بیفور دا کمیشن, اس جملے کی وہ جو ساؤنڈ ہے وہ اگلے ایک بندے کی جان نکال دیتی ہے. 5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے شعبوں کے ماہر ہیں, ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے, ایک کمیٹی کا چیئرمین ہے, اور یہ ریٹائرڈ یا IG ہوگا یا سیکٹری ہوگا, میں جو کہ سبجیکٹ کا ہوتا ہوں. تو اس وقت تو بچے کی جان نکل جاتی ہے. جو اس لمحے کو سنبھال لیتا ہے وہ اس کی جاب ہو جاتی ہے, آرام سے ہو جاتی ہے. وہ راجن پور کا ہو, وہ چکوال کا ہو, وہ سرگودے کا ہو. لاہور والوں کو جابیں کب ملتی ہیں یہ یاد رکھیے گا. اچھا, اس کی وجہ, اس کی وجہ عام طور پہ یہ فیس نہیں کر پاتے. دے آر ناٹ ایکسپریسو. یہ کھپ ڈال سکتے ہیں. لاہور میں آپ کو کوئی جینون, یہ جو جنریشن ہے زی الفا, اس سے پچھلی کوئی شاعر بھی نہیں ملے گا, کوئی مصنف نہیں ملے گا. بہت کام ہے, شبد نظر شاید کوئی. لاہور میں جتنے ایون جرنلسٹ ہیں, جتنے آفسرز ہیں, جتنے بزنس مین ہیں, یہ سب پیریفری کے ہیں. ایسا ہی ہے, چھوٹے چھوٹے شہروں سے. وہاں سے. اچھا, ان کی زندگی کا مسئلہ ہے, انہیں زندگی جیتنی ہے, وہ ہارنا نہیں چاہتے, وہ اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں. تو لاہور میں تو عام طور پہ لوگوں کے پاس اچھے گھر ہیں, اچھی گاڑیاں ہیں. تو سب سے نکمی, مجھے معاف کیجیے گا, سب سے کمزور, نیلے ٹھلے بچے ہیں یہاں کے. یعنی یہ تو اپنے عزیزوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ بھی نہیں کر سکتے. آپ کسی کو فیس کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اس میں قصور کس کا ہے, بچوں کا اپنا یا ان کے والدین کا؟ نہیں, قصور اس میں استاد کا ہے. استاد ان کو تیار ہی نہیں کرتا کہ زندگی سر کوئی چھپڑ نہیں ہے. دیکھیں استاد یہ تو وہی ہے. زندگی ایک ایسی گیم ہے جس میں آپ کو موسٹ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے. ایک بہت مشہور کمپنی ہے جو گھڑیاں بناتی ہے امریکہ کی, اس نے ایک اشتہار ریلیز کیا تھا. دیٹ واز اے ہرڈل ریس. اچھا, اور ہرڈل ریس میں آپ کو پتہ نا لکڑی ہوتی ہے, بالکل. اس میں لکڑیاں نہیں تھیں, اسٹینلیس اسٹیل کے بلیڈز تھے. انہوں نے کہا تو وی ریکوائر دیٹ کائنڈ آف بوائز جو اس ریس کو ون. اچھا, اس ریس میں دا مومنٹ آپ ٹچ کریں گے آپ کی ایڑی, آپ کی انگلی, کیا بچے گا سر؟ دس از کارپوریٹ لائف, دس از بزنس لائف. اگر آپ کا بچہ اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہے جو اپنے آپ کو اسٹینلیس اسٹیل کی بلیڈ سے بچا سکے, یہ دنیا ومٹ کر دیتی ہے, اگل دیتی ہے. کسی مامے چاچے کو لوگ نہیں رکھتے, مشکل ہے, ناممکن ہے. So that's what the life is. یہ جتنے چنوٹی ہیں یا وہ ہیں کراچی کے میمن, ایسے شاندار لوگ ہیں, اپنے بچوں کو اپنے پلے سے نہیں سکھاتے, اپنے دوستوں کے ہاں, عزیزوں کے ہاں سکھائیں گے. ایسا ہی ہے. اور جب وہ سیکھ جاتے ہیں تو پھر ان کو نیا کام, نئے انڈے دیں گے, ان سے بچے نکالیں, اپنا نیا بزنس کریں. یہ بہت بڑا فرق ہے ہمارے, اگر میں بات کروں نا پنجابیوں کی اور کراچی میں میمن برادری کی.
ہمارے ایک دوست ہیں مہمان ہیں، وہ بتا رہے تھے مجھے ایک محفل میں کہ آپ لوگ پنجاب میں شادی کرتے ہیں اس کے بعد 2 کروڑ 3 کروڑ روپے لگا دیں گے، مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں شادی کرتے ہیں نارمل، اور وہی پیسے لڑکے کو دیتے ہیں کہ جا کے کاروبار کرو، اور کاروبار ایسا کرو جو کہ ہم نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ نہیں جڑنا آگے، کیوں؟ ہمارے ساتھ جڑو گے ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگی، کہیں نہ کہیں پہ نقصان ہمارا بھی کرو گے، اپنا بھی کرو اپنا گے۔ بھی کرو، بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے بالکل پنجابی کیا کرتے ہیں، پیسے نہیں ہیں پاس، ادھار لے کے لون لے کے شادی کریں گے، یہ فرق بہت واضح ہے جو میں نے دیکھا مائنڈ سیٹ کے۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، وین آئی واز ان اسکول، میرا اسکول ہارون آباد بھاول نگر وہاں ایک گاؤں میں تھا، میرے ابو چونکہ اس وقت ہیڈ ماسٹر تھے، جی تو جہاں ان کا ٹرانسفر تھا ہم ساتھ ساتھ جاتے تھے، تو بہاولپور سے ہمارا ٹرانسفر وہاں ہو گیا، تو وہاں چلے گئے، یہ میرا میٹرک کا سال تھا، تو اچھا جو شوق ابا نے ہمارے لیے کیا، گھر میں 6 7 بچوں کے رسالے آتے تھے، اچھا اخباریں آتی تھی، میری اپنی لائبریری تھی، تو میں ڈیلی اسکول کی اسمبلی میں اس وقت حرف و حقائق ایک کالم ہوتا تھا امروز میں، ان کا احمد بن قاسمی صاحب کا کالم ہوتا تھا، وہ پڑھ کے اس پہ اسپیچ کرتا ہوتا تھا اسمبلی میں، اچھا دیکھ رہے آپ کی کہیں نہ کہیں وہ تیاری ہو رہی ہو ہوتی رہی ہے، ہوتی ہے۔ بچوں کے رسالے، اب غنچہ، کھلونا، پھول، نونہال، یہ سب تعلیم و تربیت کئی بند ہو گئے، تو سب اس وقت پڑھتے تھے۔ اچھا جب اگزام آئے تو ہمارے کلاس کے ٹیچر تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تیرے ابا تو انسپیکٹر لگے ہوئے ہیں، پورے بورڈ کے پرچوں میں جا رہے ہیں، اور بیٹے کا اگزام ہے وہ یہاں کیوں نہیں، ہی مسٹ بی ہیئر۔ اچھا ان کا بیٹا بھی اگزام دے رہا تھا، اچھا تو میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، میرے ابا نے مجھے کہا تھا میرے بچے جو پڑھنا ہے پڑھو، سیریں کرنی ہے کرو، جہاں جانا جاؤ، میری طرف سے پوری آزادی ہوگی، زندگی کی دوڑ تم نے خود دوڑنی ہے، کبھی مجھ سے توقع مت رکھنا کہ میں کسی، اچھا اس زمانے میں بہت رواج تھا، لوگ پیپروں کے پیچھے جاتے تھے، ممتن کو ڈھونڈتے تھے، بورڈ سے پتہ چل جاتا تھا پیپر فزکس کا کہاں ہے، اور لوگ پیسے دے دے کے، اور اچھا اس ایک جملے نے مجھے زندگی میں کھڑا کر دیا ہمیشہ کے لیے، پوری زندگی، یعنی میں نے کبھی کسی سے سفارش نہ کہی نہ کروائی، ایون جب میں لاہور آیا تو پنجاب یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہوا، تو اچھا داخلے کے بعد میں چونکہ جمعیت میں تھا، تو ان کے جو اس وقت تھے سیکرٹری جنرل اعجاز چوش صاحب تھے، جو بعد میں سینیٹر جی بنے جی اور بالکل بالکل۔ پی ٹی آئی والے، ان کو میں نے بتایا کہ میرا داخلہ یونیورسٹی میں ایم پی اے میں ہو گیا، انہوں نے میرے طرف ایسے دیکھا، کہنے لگے یار یو آر آنر فار اس، یو آر دا فرسٹ ون جو لاہور میں آیا اور ہمیں کہے بنا اس نے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ بھی لے لی، میں یونیورسٹی ٹاپ کر کے آیا تھا وہاں سے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یونیورسٹی جب ہم فارغ ہونے والے تھے، میرے ہر کلاس والوں کی جیب میں 3 وزیروں کے خط تھے، مخدوم شہاب الدین رحیم جار خان کے جی جی وزیر خزانہ تھے، بالکل۔ اچھا، اور سب لوگ تگڑے تھے، تو میں نے جو پہلا انٹرویو دیا، آپ کو حیرت ہوگی میں نے زندگی میں آج تک کبھی کہیں اپلیکیشن نہیں دی جاب کے لیے۔ اچھا اچھا کمپیٹنسی آپ کی بولتی ہے نا، بالکل۔ مجھے فیروز والوں نے بلایا اور میں وہاں اپنی ڈگریاں لے کے نہیں گیا، اتنی ساری کتابیں تھیں جو ادارہ مطبوعات طلبہ کی میں نے شائع بالکل کی تھی، میں اس کا ڈائریکٹر رہا، اچھا ماشاء اللہ۔ تو وہ میں لے کے گیا۔ اس زمانے میں بلیک اینڈ وائٹ کتابیں تھیں، میں نے کلرڈ ٹائٹل چھاپے ہوئے تھے، پہلی دفعہ اس پہ لیمینیشن کرائی تھی، یہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 80s، لیٹ 80s کی بات کر رہا ہوں میں، 87 کی، اس ٹائم پہ ٹرینڈ نہیں تھا یہ آئی ٹرینڈ تھنک۔ ہی نہیں تھا تو، آف سیٹ پرنٹنگ ابھی اس طرح نہیں تھی، لوگ لیتھوں پہ کرتے ہوتے تھے۔ انہوں نے مجھے پوچھا کہ فیروزن سے وہ جرمنی سے کتابیں لے کے آتے ہوتے تھے، تو میری جاب اس وجہ سے ہوئی۔ نوائے وقت میں آیا تو اس وقت میری جاب ہو گئی تھی یو ای ٹی میں، پبلک جو ہوتا ہے نا پی آر او، جی گریڈ 17 کی، تو میں نے جاب ہوئی پرائیویٹ سیکٹر میں، مجھ سے میرے ابا نے بھی پوچھا کہ تم سرکاری جاب کیوں نہیں کر رہے، تو میں نے کہا میں نے بہت غور کیا ہے، میں ساری عمر ایک وائس چانسلر کی خدمت کروں گا، اس کی پریس ریلیز، بالکل وہی آپ کا۔ اس کے کام، وہی میرا باس، تو میں کہاں ہوں گا؟ یعنی اگر اللہ نے مجھے پڑھایا، میں اس وقت رابطہ میں لکھ رہا تھا، رابطہ ہانگ کانگ والا، اچھا یعنی آپ سوچئے اس وقت مجھے ایک آرٹیکل کے 500 روپے ملتے تھے، لیٹسٹ کی بات کر رہے ہیں میں آپ؟ لیٹریٹیز کی بات کر 500 رہا ہوں، دا اس ٹائم پہ؟ ٹاپ، یہ سارا آرٹ پیپر پہ چھپتا تھا، بہت ہی خوبصورت تھا، یعنی اٹ واز آنر۔ مجھے یاد ایک آرٹیکل میں نے لاہور پہ لکھا تو مرزا ادیب نے مجھے کہا اختر عباس لاہوری ہم ہیں، لاہور میں ہم رہتے ہیں، اور تم نے جو لفظ لکھے ہیں اس کے بارے میں جی انبلیویبل۔ اچھا یہ جو آپ مسلسل پڑھتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان سے یاریاں، ان سے دوستیاں، یہ آپ کو بناتے ہیں، جس کے جتنے پڑھے لکھے دوست ہوں گے، چاہے وہ کتابیں ہوں چاہے وہ انسان ہوں، تو آپ کو آپ ایک ایک سٹیپ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔
اس کے بعد مجھے یاد ہے میں نے یونیورسٹی آف لاہور میں جب میں نے نوائے وقت چھوڑا تو میری جاب یونیورسٹی آف لاہور میں. اب میں پاکستان کا پہلا کونسلر تھا. یہ کانسیپٹ دنیا بھر میں تھا کہ یونیورسٹی میں جو پرسنل کاؤنسلنگ کے لیے ہونا چاہیے بندہ. جی. تو پاکستان میں کسی یونیورسٹی کے پاس نہیں تھا. یونیورسٹی آف لاہور انیشیٹڈ دیٹ. پھر مجھے انہوں نے HR میں اسپیشلائزیشن کروائی. اچھا. اتنے لوگ آتے تھے. اچھا میرے لیے وہ بالکل حیرت تھی جب لڑکے آ کے سامنے بیٹھے کہتے تھے سر میرے 3 افیئرز ہیں, مجھ سے ہینڈل نہیں ہو رہے, میں کیسے ہینڈل کروں. پہلی بات ہے وہ بات ہی غلط کر رہے ہیں آپ کے سامنے. نہیں غلط نہیں کر رہا, کیا کرے وہ. دیکھیں 3 ایک ہو نا. ابھی دیکھیں نا یونیورسٹی میں میڈیکل کالج بھی تھا. اچھا. یونیورسٹی میں انجینئرنگ کالج بھی تھا, فارمیسی بھی تھی. تو ایک سے خوبصورت لڑکی پائی جاتی ہے. تو اچھا سب کو تعلق بنانا ہوتا ہے, لیکن بعض لوگ جو ہوچے ہاتھ کٹورا تو پی کے آفر ہے اس میں پرابلم ہو جاتا تھا. تو وہاں میں نے بہت سیکھا. پھر ہمارے ایک دوست تھے جو سلمانی صاحب, حکیم سلمانی صاحب کے وہ بیٹے تھے, طلحہ, ڈاکٹر ہیں, وہ PhD ڈاکٹر ہیں. انہوں نے مجھے امریکہ سے کتاب منگوا کے دی کاؤنسلنگ کی. اتنی موٹی کتاب تھی. دیٹ واز دا نہیں کیسے نا امیزنگ گفٹ فار می. پھر وہاں سے مجھے سپیریئر والوں نے انوائٹ کیا, چونکہ ان کے جو ریکٹر تھے چودھری عبدالرحمان صاحب. جی بالکل. ہم دونوں نے ایک کلاس پڑھی HR میں, ہم اکٹھے تھے. اچھا. اسپیشلائزیشن اکٹھے کی. ان کا جو ریکٹر صاحب بھی تھے, ان کے رجسٹرار بھی تھے. اچھا اب جب آپ کسی جگہ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں وائبز آپ کی سمجھ کی, عقل کی. مجھے آئی ایم دا پائنیئر پاکستان میں 360 ڈگری اپریزل یونیورسٹی اسٹاف میں پہلی دفعہ میں نے بنایا اور کیا. اچھا. عام طور پہ ہمارے یہاں 60 ڈگری ہوتا ہے. جی بالکل. سنگل اپریزل ہوتا ہے نا. بالکل. تو 360 دنیا بھر میں ہوتا ہے. تو میں نے پورا اس پہ ظاہر تھدے بنتے ہیں, بہت مزے کا کام تھا. سو جہاں جہاں میں گیا میں نے ہمیشہ نئی چیزوں کو لرن کیا, وہاں اس کو اپلائی کیا, ایگزیکیوٹ کیا. آپ کو پتہ ہے علم کے 5 درجے ہیں. آپ سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, پھر اس میں سے نیا نکالتے ہیں, سینسائز کرتے ہیں, پھر اس کو پریکٹس کرواتے ہیں. تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ رہا. تو میں اپنے ہر جگہ جہاں بھی میں ہوتا ہوں, کرتا ہوں, تو الحمدللہ یہی میری یوں سمجھے سب سے بڑی توانائی بھی ہوتی ہے, طاقت بھی ہوتی ہے. اور جو انرجی جس کو آپ کے پاس ہو, تب لوگوں کو انرجائز کر سکتے ہیں. آئی بلیو کہ جس بندے کے پاس علم ہے, اس کا بلیو ہے, اگر وہ لوگوں کو انرجائز نہیں کر سکتا تو علم نہیں ہے, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. انرجائز کا مطلب ہوتا ہے لوگ آپ کو مل کے, سن کے, دیکھ کے آپ جیسا بننے کی آرزو کریں. دیٹس وٹ. کوچ کو دیکھ کے لوگ اچھی بالنگ سیکھتے ہیں نا, اچھی کوچنگ سیکھتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا کہ اس سے ہٹ کے نئی ٹیکنیک کرنا شروع کر دیں. اس کا کام ہے کوچنگ کرنا, وہ سکھاتا ہے. ابھی آپ نے بات کیا, ذکر کیا آپ نے ایک شخص کا جو کہ آپ کے پاس یونیورسٹی میں آیا, اس کے 3 افیئرس تھے. چلیے یہ تو بات ہو گئی پرانی. ابھی آج کل 3 سے بڑھ گئی یہ بات. لوگوں کے 5 6 افیئرس بھی ہیں. اور جب شادی کا وقت آتا ہے تو وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ شادی کہاں پہ کریں. ایک جگہ شادی کر لیتے ہیں, بقایا 4 یا 5. اگر وہ خواتین ہیں تو وہ خواتین کی زندگی تباہ ہوتی ہے, یا اگر لڑکے ہیں تو ان کی زندگی تباہ ہوتی ہے. اس میں قصوروار کون ہے, لڑکا یا لڑکی؟ اچھا ہم فوراً قصوروار پہ نہ جائیں. اچھا. چیزوں کو سمجھنا چاہیے. جب ہم جاب کرتے ہیں تو ہماری اورینٹیشن ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ تم کس شعبے میں جاؤ گے, کس کو رپورٹ کرو گے. ایون جب ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو 6 ماہ کہیں نہ کہیں انٹرنشپ ہوتی ہے. انٹرنشپ از دا موسٹ ویلیوبل جو ٹائم ہوتا ہے لڑکے یا لڑکی کے پاس. چونکہ اگر آپ سمجھدار ہیں, اچھے پرفارمر ہیں, تو وہ ادارہ آپ کو آفر کرے گا کہ انٹرنشپ ختم ہونے کے بعد ہمارے پاس آ جانا, آپ کی جاب پکی ہے. اچھا یونیورسٹی میں ہم جاتے ہیں تو ہماری اورینٹیشن ہوتی ہے کہ تم MBA میں آئے ہو تو کل سے تمہارے یہ ٹیچر ہوں گے, یہ کمرے ہیں, یہ جو پروسیس ہے. لیکن ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کو اورینٹیشن نہیں دیتے کہ تم یونیورسٹی جا رہی ہو, کس لیے جا رہی ہو. وہاں سے ڈگری لینی ہے, اپنی عزت بنانی ہے, اپنا تعارف کا حلقہ بڑا کرنا ہے, ایکسپیرینس لینا ہے, جاب کرنی ہے, یا دوستیاں کرنی ہے. ہم اس بچی کو گھر میں تو ایک سڑک پار کرنے نہیں دیتے, اکیلے بازار بھی نہیں جانے دیتے, دکان پہ کوئی لڑکی گھر کا سامان لینے بھی نہیں جاتی. یہاں اس کو لاہور بھیج دیتے ہیں ہاسٹل میں رہنے کے لیے, اور وہ شام کو اپنی کلاس میٹ, روم میٹ کے ساتھ برکت مارکیٹ بھی جائے گی. پھر ہاسٹل میں جو لڑکیوں سے بوائے فرینڈ ملنے آتے ان کو بھی دیکھے گی. 2 سال لڑکیوں کے ماں باپ ملنے نہیں آتے, اور انہوں نے جس کا نام لکھا ہوتا ہے
وہ ہوتا ہے ان کا کوئی چاچا ماما تایا اس کا بیٹا جو لاہور میں رہتا ہے. تو جو اب آپ کے پاس لسٹ میں نام کسی لڑکے کا ہے, جب وہ ملنے آئے گا تو لڑکی کو پہلی دفعہ دیکھیں, کسی مینڈک کو کنویں سے نکالیں اور آپ ہتھیلی پہ رکھ کے اس کو دکھائیں کہ یہ دنیا ہے, تو کنواں تو بہت چھوٹی سی جگہ ہے. صحیح ہے. ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ, ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ. پنجاب یونیورسٹی میں مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں, راجہ ایک انور صاحب تھے, انہوں نے کتاب لکھی جھوٹے روپ کے درشن, وہ اپنی محبت کی کہانی. جس لڑکی سے محبت کی وہ امیر خاندان کی تھی, اس کو انہوں نے یوز کیا, اس کے ساتھ راتیں سپینڈ کی, ٹھوکر میں کوئی سینما تھا وہاں جاتے تھے, ادھر جاتے تھے, دوستوں گھر لے جاتے تھے, اس غریب کا کچھ عمر نکال دیا. بعد میں جو کتاب لکھی وہ یہ کہ یہ بورژوا, یہ اونچے خاندان, ہم غریب لوگ, ہمیں چھوڑ کے یہ کہیں اور بیاہ کے چلے گئی. تم نے اس کی زندگی برباد کر دی, اس کو لوٹ کے کھا گئے, اور کتاب تم نے فینٹسی بنائی ہے کہ ہائے میں تو بیچارہ تھا, اور اس بیچارے نے اس کا ایک وقت کے برگر کا کھانا نہیں افورڈ کر سکتا تھا, لیکن بک بک زیادہ کرتے تھے, تو اس نے اسے محبت کیا, اب اس نے کتاب بنائی, وہ کتاب آج بھی بکتی ہے. ایسی چیزیں لڑکیوں کے لیے یا لڑکوں کے لیے فینٹسی بنتی ہیں کہ یونیورسٹی میں آ کے یوں محبت کی جا سکتی ہے. جو یونیورسٹی کے ہاسٹلز ہیں جہاں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا, میرے کوئی یوں سمجھے عزیزہ تھی, اس سے ملنے گیا, میرا نام بھی اسے لکھا ہوا تھا, تو جو ملنے کی جگہ تھی وہاں ایک لڑکا کسی سے ملنے آیا تو بیٹھا وہ ملاقات کر رہا تھا, دوسرے لڑکے کو اس نے 2 گھنٹے بعد کا ٹائم دیا ہوا, تو وہ گھنٹہ پہلے آ گیا, اس نے اس کو ملاقات کرتے دیکھے. تو یہ وہی جو ان کی فائٹ ہوئی سب کے سامنے. اچھا اسی بیچ میں کوئی گھنٹے بعد ایک تیسرا بھی آ گیا, اس کا ٹائم اسے کہیں باہر لے جانے کا تھا, وہ بھی وقت سے پہلے. ظاہر ہے جو اس وقت نئی نئی محبت ہوتی ہے اس میں یہ تو ہوتا ہے, یہ میرا آنکھوں دیکھا ہے. تو اس طرح کے قصے لوگوں نے بہت سارے دیکھے ہیں. ابھی وہاں جمعیت تھی, یہ دیکھ لیجئے, اس کی سختی تھی. جامعہ پنجاب کی بات, جامعہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں, گرلز ہاسٹل کی بات کر رہا ہوں. سو وہ بچیاں دوسروں کو دیکھ کے جاتی ہیں, آؤٹنگ پہ بھی جاتی ہیں, اور بعد میں ان کے بس میں نہیں ہوتا وہ ایکسپوئر. کبھی ماں باپ اپنی بیٹیوں کی تعریفیں نہیں کرتے, نہ خوبصورتی کی نہ اس کے مینرز کی. یہ کالے کلوٹے سکھ کے سڑے, مطلب آپ دیکھیں تو لٹرلی حور کے ساتھ لنگور لگ رہے ہوتے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ یہ یعنی وہ نابینا ہے, نظر کمزور ہے دور کی اور قریب کی, کہ اسے ایسے بندے کے ساتھ, پر چونکہ اس کے پاس موٹر سائیکل ہے, گاڑی ہے, وہ اس پہ خرچہ کر رہا ہے, وہ خرچے کی قیمت وصول کرتے ہیں. جو وہ بے وقوف, یعنی کال گرلز کو آپ کو یو نیڈ ٹو پے ہینڈسم اماؤنٹ, اور یہ بچیاں معصومیت میں اپنی زندگی کا سب سے قیمتی جوہر کسی ایسے بے وقوف کو مفت میں دے دیتی ہیں, اور باقی ساری زندگی پھر گلٹ اور گناہ کے ساتھ گزارتی ہیں. یعنی یونیورسٹیوں میں عام طور پہ لڑکیاں اپنی مرضی سے پورا سال, آپ سوچ رہے 3-4 لڑکیاں ہوٹل گیا, کھانا کھانے گیا, تو نے کہا ہم تمہارے ساتھ نکاح کر رہے ہیں, ہم گواہ ہیں, آج تو تم میاں بیوی. از اٹ اے فن؟ یعنی ایک عام بچے کو بھی سمجھ آتی ہے کہ اٹس اے جوک, اور وہ کہتی ہے میرا وہاں نکاح ہوا تھا سب کے سامنے, ہم نے ایک دوسرے کو میاں بیوی مان لیا تھا, تو میں اس کے ساتھ اس کے فلیٹ چلی جاتی تھی, شام کو مجھے چھوڑ جا. یعنی اتنے کیسز میرے پاس یونیورسٹیوں سے آتے ہیں, اس وقت آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اورینٹیشن اگر ہو بیٹی کو اور بیٹے کو کہ وہاں جا کے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو یہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو. ٹیچر بھی کبھی بات نہیں کرتے, ٹیچر ڈرتے ہیں کلاس میں, وہ بچوں کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. کوئی لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی نا. آپ دفتر میں ٹائم پہ آتے ہیں, ٹائم پہ جاتے ہیں. از اٹ پاسبل کہ آپ وہاں دفتر میں ایک دوسرے کو چھیڑتے پھریں, کونیاں مارتے پھریں؟ ممکن ہی نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک لڑکا میرے پاس آیا, بٹ صاحب تھے, بڑا خوبصورت, تو انہوں نے کہا سر مجھے تیسری دفعہ دفتر کمپنی نے نکالا, آئی ٹی کا تھا. اچھا. تو میں نے کہا اب کیوں نکالا؟ اس نے کہا جی وہ ایک ہماری کولیگ ہے, بہت خوبصورت ہے, بڑے اچھے گھر کی ہے, تو لوگ اس پہ بری نظر رکھتے ہیں, میرا مینیجر بھی, میرا کولیگ بھی, ایون جو ہمارا پی این ہے, تو میں اسے اپنے کمرے میں بٹھا لیتا ہوں. تو میں نے کہا کچھ اور؟ کہنے لگے بس ایک آدھ دفعہ ہم نے ملک شیک منگوایا تو ہم دونوں نے ایک ہی گلاس میں اسٹرال آ کے پیے. اب آپ سوچئے کہ آپ کا مینیجر آپ کو یہ کام کرتے دیکھے کہ آپ ایک کلوی کے ساتھ ایک گلاس میں 2 اسٹرا سے پی رہے ہیں, تو از اٹ اے فن؟ یہ کوئی مطلب آپ کی ڈیٹنگ کی جگہ ہے؟ پھر میں نے اسے کہا یہ وجہ نہیں ہو سکتی, کچھ اور وجہ بھی ہے. کیا تم اسے پک کرتے ہو؟ کہنا ہاں جی کرتا ہوں, پر دفتر سے پیچھے اتارتا ہوں. تو میں نے کہا تم اسے ڈراپ بھی کرتے ہو؟ کہنے ہاں جی. اب دیکھیں جو واچ مین بیٹھے ہوتے ہیں وہ اندھے نبینے نہیں ہوتے, وہ پوری رپورٹ کرتے ہیں. واچ مین ہے.
وہ واچمین ہے, وہ رپورٹ کرتے ہیں. یونیورسٹی میں واچمین کو پتا ہوتا کون سی لڑکی کریکٹر لیس ہے. تو میں نے اسے, جو ہمارا واچمین تھا یہاں یونیورسٹی آف لاہور, سے پوچھا کہ تم کیسے گیس کرتے ہو. کہنا جی اس کو چھوڑنے کوئی اور آئے, نیازی تھا وہ, لے جانے کوئی اور آئے, بیچ میں کوئی اور ملنے آئے. اچھا یہ اندھے تو نہیں ہوتے, فوج سے آئے ہوتے ہیں, عمر گزاری ہوتی ہے, تو آپ تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو انہیں سمجھ آ جاتی کس کے ساتھ کون کیسا ہے. اچھا یہیں سے آپ کی ریپیوٹ طے ہوتی ہے, یہیں سے آپ کی عزت نفس کا کم ہونا یا زیادہ ہونا وہ طے ہوتا ہے. اور اگر یہ بیٹی کو پتہ ہو کہ مجھے, بعض بچیاں ہیں یہ پورے 2-2 سال کبھی کسی کو منہ نہیں لگاتی. بعض لڑکے, اچھا لڑکوں کو میں تھوڑا اور کیٹیگری میں رکھتا ہوں, وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے انیشیٹو نہیں لے پاتے, بعد میں پھر وہ حسرت سے یاد کرتے ہیں کہ فلاں نے اتنی ہمت کی تھی, فلاں نے اتنی ہمت کی تھی, کاش ہم بھی کر لیتے. ہاں جی. تو جو کچھ آس پاس ہو رہا ہوتا ہے, آپ اپنی اورینٹیشن کی کمی کے باعث اپنا پورا کریئر خراب کر بیٹھتے ہیں. جس نے سال کریکٹر لیس ہو کے گزارا, جب گھر جائے گی اور اس کی منگنی کی بات ہوگی, از اٹ پاسبل کو نارمل لڑکی کے طور پہ منگنی کو انجوائے کر سکے؟ اس کی تو راتوں کی نیند نہیں آتی کہ میں, ظاہر ہے فوراً پکڑی جاتی ہے نا, جو یوزڈ ہو وہ فوراً پکڑا جاتا ہے. اور یہ جو بعض شادیوں میں پہلی رات لڑکے کمرے سے دھکے دے کے نکال دیتے ہیں, اٹ ہیپنڈ ان لاہور. ایسے کیسز تو میں چکا ڈیل کرتا ہوں. اچھا. اور یہ مجھے جب کیریئر میں کوچنگ میں آیا تو اس وقت لاہور میں 150 سے 200 ڈیورس کے کیس ہوتے تھے. ابھی ایک ویکینڈ پہ 4-4 ہزار کیسز کورٹس میں ہیں. 30 فیملی کورٹس ہیں لاہور میں جن کے پاس, اور اس میں خواتین زیادہ ہیں. اتنے اس میں خلا, اس میں ڈیورس, یعنی انبلیویبل تعداد بڑی ہے. جس لڑکے نے افیئر رکھے ہوئے تھے اس بیوقوف نے شادی کے بعد ان کے نمبر ڈیلیٹ نہیں کیے, ان کے میسیجز ڈیلیٹ نہیں کیے. جس روز پکڑا جائے گا شادی, لڑکی کیسے برداشت کرے گی؟ اچھا ایسے لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ بیوقوف ہیں کہ اپنے افیئر کو رہے مامے چاچے کے ساتھ, تو بیوقوف ہو اس کو ڈیلیٹ کر دو. اس کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے. اب جب پکڑا جائے گا, مرد کبھی, دیکھیں ہم تو کسی کی جھوٹی چائے نہیں پیتے. کسی نے بوتل کو منہ لگایا ہو تو وہ ہم اس کو کیا 15-20 روپے دے کے خرید لیں گے؟ بالکل. کبھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. یہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے جس میں آپ کو ایک پاکیزہ, وفادار, قابل اعتبار ساتھی چاہیے ہوتا ہے, جو آپ کی بستر کی, یہ حدیث کے لفظ ہیں, جو آپ کے بستر کی حفاظت کرے, آپ کی غیر موجودگی میں اپنی عصمت کی حفاظت کرے. تو جس نے لٹا دی, اب اس پہ زندگی کیسے آپ کرو گے, یقین کیسے کرو گے؟ تو دیٹس وٹ یہ جو کرائسس ہے زیادہ کریکٹر لیس ہونے کا اور وقتی طور پہ مزے کرنے کا یا افیئر چلانے کا, وہ پھر آپ کے گھروں کو برباد کرتا ہے. میں یہاں پہ کمپیریزن کروں گا 2 طرح کی شادیوں کی. ایک جو آج ہوتی ہیں جس میں پہلے اگر منگنی ہو رہی ہے, اس کے بعد لڑکا اور لڑکی کا رابطہ گھر والوں نے خود کروا دیا کمپیٹیبلٹی چیک کرنے کے لیے کہ آپ کی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, ٹھیک ہے. ایک شادیاں تھیں جو کہ ہمارے بڑوں کی تھیں, آج سے 3 دہائیاں 4 دہائیاں پہلے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ منگنی ہوئی, 2 سال گپ شپ رہی, نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی, 3 سال بعد جا کے طلاق بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک وہ شادیاں جو کہ 50 سال سے چل رہی ہیں, 30 سال سے چل رہی ہیں. ان میں آپ کو ان پہ حیرت ہے یا افسوس ہے؟ نہیں, مجھے ان پہ حیرت ہے کہ وہ اتنے کامیاب ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. ان کے, اور اب جو اتنی کمپیٹیبلٹی میچ کرتی ہیں, ان کی عام الفاظ میں وائبس میچ ہو جاتی ہیں, پھر بھی کامیاب نہیں ہو پاتی. تو فرق کہاں پہ ہے دونوں میں؟ اچھا, جتنی پرانی شادیاں وہ بھرم پہ چلتی ہیں. بھرم ماں باپ کا ہوتا ہے, بھرم دادے کا ہوتا ہے. پرانی شادیوں میں لڑکا لڑکی جب بھی لڑکے رس کے گھر آتے تھے تو کبھی ان کو کسی مشورے میں نہیں رکھا جاتا تھا. دادے بیٹھتے تھے اور وہاں آپس میں بات ہوئی اور لے جا کڑیے معافی مانگ, گال ختم ہو گئی. اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی چوں کرے یا چاں کرے. یعنی ہم نے ایسی خواتین کی اپنے گاؤں میں شادیاں دیکھی جن کے دانت اونچا پیڑ ہوتا ہے نا, اب تو آپ نظر نہیں کبھی آتا, پرانے زمانے میں علاج نہیں ہوتا تھا تو دانت اونچے ہوتے تھے, بدصورت اب کہہ لیجئے. ان کی شادیاں بھی خاندان کے بڑوں کے کہنے پہ ہوتی تھی اور ساری عمر چلتی تھی. ایوریج ہر گھر میں 8-8 9 بچے پیدا ہوتے تھے, اور وہ بچے سارے بڑے ہوئے اور گاؤں سے نکل کے شہروں میں, اور ان کے بچوں نے اور زندگی میں راج کیا. اچھا, اب والے جو معاملے میں آپ نے جو لفظ استعمال کیا کمپیٹیبلٹی, بالکل یہ ٹھیک نہیں کیا. مطلب یوں سمجھیں, یورپ میں یا امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ دیکھ لیں, ایک دوسرے کو سمجھ لیں.
ایک دوسرے کو سمجھنے کا مطلب مزاج سمجھنا ہوتا ہے، جسم سمجھنا نہیں ہے. یعنی فری سیکس سوسائٹی نہیں ہے، جانوروں کی سوسائٹی تھوڑی ہے. ابھی چند ہفتے پہلے میرے پاس ایک آیا کیس جس میں ایک ڈاکٹر لڑکے نے جو بیرون ملک ہے، اس نے کہا کہ سر جس سے میری منگنی ہوئی پھر نکاح ہو گیا، تو اب اس کو میں نے ابھی لے کے آنا ہے یہاں. لیکن وہ جو گفتگو میرے ساتھ کرتی ہے میرے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگ جاتا ہے. اس نے کہا وہ اتنے ولگر لفظ، اس نے لفظ مجھے بتایا کتنے ولگر لفظ بولتی ہے کہ جو میں نے پوری ڈاکٹری میں کبھی نہ کہے نہ. ظاہر آپ ایک جو اچھی فیملیز کے لڑکے یا لڑکیاں ہوں جی ان کی ڈکشن اور ہوتی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ یہ لڑکی پورنوگرافی ریگولر جو اس طرح کی ویڈیوز واچ کرتی ہے. اس نے کہا ہاں بالکل کرتی ہے. پھر اس نے کہا سر وہ تو سارے ہی کرتے ہیں. میں نے کہا نہ، کچھ لوگوں کی قسم دی جا سکتی ہے کہ ان کے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے اپنے گھروں میں وہ نہیں، جب باہر بھی ہوں آپ ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اچھا آج کی دنیا میں بھی ایسا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو گناہ میں انڈلج ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ گناہ کیا ہے. کچھ کو آپ بتا دیں کہ یہ لیمٹس ہے، تو ہم بکریاں تھوڑی ہیں کہ جہاں ہر کھیت میں جا کے منہ ماریں گے جہاں سے بند کیا جائے گا. اللہ نے انسانوں کو بہت سمجھ دی ہے. لیکن اچھا پھر اس نے جو لفظ استعمال کیے تو میں نے اسے کہا کہ یہ ڈکشن جو ہے اس کے ساتھ یہ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. چونکہ جو ہیبیچول ہو جائے کسی چیز کا یہ ایک نشہ ہوتا ہے، پھر اسے پریکٹس بھی کرتا ہے. کوئی لڑکا ولگر گفتگو کرے تو لڑکی خاموش رہ کے اس کو اوور لک کر سکتی ہے. کوئی لڑکی کرے تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ ایک لحاظ ہوتا ہے. ہمارے ہاں میاں بیوی زندگی بھر کبھی آپس میں ولگر گفتگو نہیں کرتے، کبھی جنسی اعضاء کا نام بھی نہیں لیا جاتا. کبھی انہوں نے لو میکنگ کرنی ہو تو ایک دوسرے کو اوپن نہیں کہتے. اور ہمارے ہاں روشنی میں کچھ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ پورا بھرم ہے. مرد نے اور عورت نے ایک دوسرے کو پورا دیکھا بھی نہیں ہوتا، زندگی پوری گزر جاتی ہے. اور انہوں نے جو کچھ دیکھا ہوگا اس کے بعد اس کا جب اظہار کریں گے اور اگلے سے ڈیمانڈ کریں گے تو دیکھیں جو پروسیکیوٹس ہوتی ہیں ان کی مختلف زندگی ہوتی ہے. جو اسٹیج پہ امریکہ اور یورپ میں کلبز میں شوز کرتے ہیں وہ ورکر ہیں، سیکس ورکرز ہیں. ان کو انجیکشن اور ساری چیزیں دے کے ایک ایب نارمل زندگی وہ جیتے ہیں. وہ نارمل زندگی نہیں جی رہے ہوتے. وہ اپنے میاں سے یا اپنے اسپاؤس سے یہ توقع کریں تو انفیکٹ وہ رشتہ پہلے دن شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. وہ چل نہیں سکتا. یعنی ہم کسی بولڈ بندے سے گپ شپ کر سکتے ہیں. آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں. ایک میرے کلائنٹ ہیں، بہت ہی نیک بچہ ہے جی. سمنا آباد میں رہتا تھا. اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی اکیڈمی میں. تو میرے پاس مشورے کے لیے آیا. میں نے پوچھا کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ اس نے کہا رکشے میں. اچھا. رکشے میں جاتے ہوئے وہاں سے پک کیا. تو میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ یا ساری شرم رکشے والے نے کی؟ اچھا اس نے بتاتے بتاتے کہا کہ وہ بہت سچی ہے، وہ بہت اچھی ہے. اس نے مجھے اپنے سارے افیئر بتا دیے. تو میں نے کہا ان افیئروں سے کیا اس کا اب رابطہ ہے؟ اس نے کہا جی کبھی کبھی فون کر لیتی ہے لیکن وہ مجھ سے کمیٹڈ ہے. اچھا اس نے یہ بھی بتایا کہ فلاں کے ساتھ اس حد تک گئی. تو جب سب وہ باتیں کر چکا تو میں نے کہا تم اپنی کل والدہ کو جا کے، ظاہر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو میں نے کہا کل جا کے اپنی والدہ کو بتانا کہ جو بہو میں نے آپ کے لیے چنی ہے وہ اتنے گھروں سے ہو کے آ رہی ہے. کہ میں کیسے بتاؤں گا؟ تو میں نے کہا تمہیں اللہ نے اشارے کیے ہیں، تمہیں بتایا ہے کہ تمہارا جو چوائس ہے کتنا برا ہے کہ تم اپنی ماں کو نہیں جا کے بتا سکتے. کیا بہن کو بتاؤ گے؟ اچھا کل جب یہ بات کھلے گی تم کہتے ہو میں بڑا خاندانی آدمی ہوں، تو کیا تمہارے خاندان میں اس طرح کا سلیکشن ہو کے آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک آدھ دفعہ کسی کو ہلکا سا پتہ چلا تھا کہ اس نے دروازے میں سے دیکھا تو شادی ٹوٹ گئی تھی. اچھا. تو اتنی سینسٹیوٹی تمہارے خاندان میں ہے اور تم نے جو چنا ہے، یعنی کیا تمہارے کھاتے میں بہت سارے گناہ ہیں جو تم چن کے ایسی چیز اپنی زندگی میں لے جانا چاہ رہے ہو؟ اس نے پھر مجھے کہا کہ سر آپ کیوں مجھے منع کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا کبھی شالمی میں جانا اور ان سے کہنا کہ مجھے نا ایک من کا تالا بنا دو. بنتا تو نہیں ہے تو تم اپنے گھر کے باہر لگا جایا کرنا. لگا کے جب تم جایا کرو گے دفتر تو تالا وہیں لگا ہوا کرے گا، بیوی تمہاری اویلیبل نہیں ہوا کرے گی. اس لیے کہ کوئی تالا کسی عورت کو گناہ سے نہیں روک سکتا. گناہ ایک نشہ ہے.
یا تو آپ کا دل روکتا ہے یا آپ کا ایمان روکتا ہے. بالکل صحیح. کسی کا خوف نہیں روکتا, کسی کا ڈر نہیں روکتا. ہم سارے اللہ کی محبت کی وجہ سے یا اللہ کے ڈر کی وجہ سے تنہائی میں, اکیلے میں 10 جگہ موقع ملتا ہے آپ گناہ کر سکتے ہو, ہم نہیں کرتے. اچھا, یہی بات اللہ کو پسند ہے کہ جب آپ کے پاس اپرچونٹی ہو, موقع ہو, اور آپ اس کو چھوڑ دیں, اس لیے کہ اللہ کو یہ ناپسند ہے. اچھا, ایک بندے نے پریکٹس کر لی بار بار, ہیبیچل ہے, تو ہیبیچل کیسے رک جائے گا؟ نہیں پاسبل. لڑکیاں 7 بچوں کے بعد بھی اپنے مردوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں. یہ جتنے اوڈ اور یہ کمیونٹی ہے جہاں پہ عام واقعات ہوتے ہیں یہ, بالکل. پھر وہ اپنی باں واپس لینے جاتے ہیں. باں سمجھتے ہیں نا؟ تھوڑا بتائیں. ہاں جی, بازو. وہ اپنے باں کو لے جا کے پیسے دے کے واپس لے کے آتے ہیں, وہ پھر بھاگ جاتی ہیں. اچھا. تو دنیا میں وس چیزوں کی جو اگزامپلز ہیں ان سے سیکھنا چاہیے. یعنی جو ابیلٹی ہے, جبلت ہے, یہ انسانوں کے اندر موجود ہوتی ہے نا. ایک نیک آدمی کی جبلت وہ اس کے ساتھ زندگی کو موو کرتا ہے. لوگ ویسے خاندانی لڑکیوں کو کیوں ڈھونڈتے ہیں, خاندانوں میں رہنے والی کو کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ ہر بازاری, کبھی کسی نے کسی طوائف کو بینڈ باجے کے ساتھ, بارات کے ساتھ جا کے بیاہا ہے. جن لوگوں نے بھی کہا ان کو وہ رکھا ہے جو کیا کہتے ہیں اس نے, جو اس کے لیے کیپ کے طور پہ لوگ رکھے, چھپا کے رکھتے ہیں, گناہ کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا سارا کہ ایک لڑکا اور لڑکی کے شادی کے معاملات کمپیٹیبلٹی کے اوپر ہم بات کر رہے تھے, لیکن چلیں سب کچھ ہو گیا, ایک بہتر طریقے سے شادی ہو گئی. اب ایک لڑکی ایک نئے گھر میں گئی ہے, ایک نئے خاندان میں گئی ہے. وہاں پہ ایک ٹائم گزارنے کے بعد ایک نئے طرح کے مسائل جو ہیں جنم لے لیتے ہیں, جو کہ ہوتے ہیں لڑکے کے لیے ماں کی ایکسپیکٹیشنس, بیوی کی ایکسپیکٹیشنس, بہن کی ایکسپیکٹیشنس. یہ 3 خواتین جو ہوتی ہیں نا گھر میں, ایک مرد کا جینا حرام کر دیتی ہیں. ایسا کیا ماحول پیدا کرے وہ لڑکا کہ وہ ان مسائل سے ذرا دو چار نہ ہو؟ سچ پوچھنا چاہتے ہیں یا ویسے اسٹیٹمنٹ لینا چاہتے ہیں؟ سچ ہے. اوکے, لڑکا کچھ نہیں کر سکتا, وہ لڑکے کا گھر ہی نہیں ہے, وہ اس کی ماں کا گھر ہے. وہاں ماں کا رول ہے, اس کے باپ کا بھی نہیں ہے. تو جیسی ماں ہوتی ویسی اس کی بیٹی ہوتی ہے. ماں نے اس بیٹے کو 100% حالت غلامی میں پالا ہے. وہ ماں کی مرضی کے بنا تو انڈا نہیں کھا سکتا, ماں کی مرضی کے بنا کہیں جا نہیں سکتا, ماں کی مرضی کے بنا کسی رشتہ دار کو مل نہیں سکتا, ماں کی مرضی کے بنا دوستوں کے ہم بھی نہیں جا سکتا. تو دیٹس, یہ اتنا سخت چیک ہے اس بچے میں. جو بڑا ہو رہا تھا تو بچہ مرد نہیں بنتا, وہ سکر بنتا ہے, جو ہر چیز کو سک کر کے اس نے جیا ہوتا ہے, ایسے ڈوز دی ہوئے ویسا بن گیا. اچھا, اب جب وہ لڑکی لے کے آتا تو اسے یہ کسی نے اورینٹیشن ہی نہیں دی کہ اب اس کی زندگی بدلے گی. میں اس کو یعنی پری میرج میں بہت آسانی سے سمجھاتا ہوں لڑکوں کو خاص طور پہ, کہ دیکھیں جب آپ جاب کرتے ہیں کسی جگہ تو جاب کا وقت صبح 8 سے شام 5-6 بجے جتنا بھی ہے, وہ وقت کمپنی کا ہے, وہ آپ کو پے کر رہی ہے. گھر واپس آئیں گے تو آپ کمپنی میں نہیں ہو, آپ گھر میں ہو, تو اب گھر میں آپ کو دہی بھی لانا پڑے گا, سبزی بھی لانی پڑے گی, اگر چارپائی کی ادوان کسنی ہے تو وہ بھی کسنی پڑے گی, کوئی ٹوٹی لیک کر رہی ہے تو وہ بھی آپ کو کرنی ہے. جی. تو اگر آپ نے کبھی نہیں کی تو شادی مت کیجیے گا. اچھا. یعنی اس لیے کہ شادی میں آپ کے کمرے میں, آپ کے گھر میں جب اکیلے رہو گے, ساری چیزیں آپ ہی نے کرنی ہے, ہر بات پہ بندہ نہیں بلا سکتے. بالکل صحیح. دوسرا, دفتر میں جب آپ ہوتے ہیں تو ہم ہر بات میں لوگوں سے پوچھنے نہیں جاتے, ہمیں ٹاسک دیتے ہیں, ہم کرتے ہیں اور اس کو رپورٹ کرتے ہیں. اسی پہ ہمارا وہ ہوتا ہے فیڈ بیک, اور اسی پہ ہمارا پورا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ یہ کتنا کمپیٹنٹ ہے. شادی کے بعد آپ جس لڑکی کو لے کے آئے ہو, اب آپ اس کے باس ہو, وہ آپ کی ماتحت ہے, تو اس کا کھانا پینا, کیئر, محبت سب آپ نے مینیج کرنی ہے, اماں نے نہیں کرنی. اماں آپ کو 100% بیٹے کے طور پہ اس نے چاہا, اب وہ 10% بھی اس بہو کو دینے پہ تیار نہیں ہے. آپ سوچئے, میرے پاس اتنے کیسز ایسے آتے ہیں جس میں مائیں بیٹوں کہتی ہیں رات کو اندر سے کنڈی نہیں لگانی, یا دروازہ کھول کے سونا ہے, قسمیں دے کے وہ پیرا دیتی ہیں کہ اگر اندر اکیلے ہیں تو کچھ کرے نا. اچھا, اسی طور پہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ فساد ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے. کیوں؟ یعنی یہ ہم عام طور پہ سمجھ نہیں پاتے. بچہ آنے سے اس کا بیٹا اور بٹ جائے گا, اس کی محبت بیوی کی طرف بھی جائے گی, بچے. سب سے زیادہ ڈیورسیں پہلی پریگننسی کے دوران یا اس کے بعد ہوتی ہیں.
प्रेगनेंसी में डिवोर्स नहीं हो सकती, तो जो ही मेच्योर होती है तो माँ अपने बच्चे को बच्चा देखने जाने की इजाज़त नहीं देती, ना खुद जाती है। हर दूसरे घर में ये प्रॉब्लम चल रहा होता है, तो घर वाले बहुत इंसल्ट फील करते हैं। तो माँ अपने बेटे को शेयर ही नहीं करना चाहती। जब बहन भी यही है कि सारा वो भाई उसका था कुल्लो हम, अब वो अपनी बीवी के साथ बैठ नहीं सकता, उसको मोटरसाइकिल पे गाड़ी पे बिठा के ले जा नहीं सकता, उसे कपड़ा दिला नहीं सकता। अगर समोसे खिलाने हैं तो गरीब का बच्चा वो छुपा के सीढ़ियों में चढ़ेगा। अगर सुबह उनके कमरे से कोई लिफाफा मिल गया, कोई रात को वो लेके आया था खाने की चीज़, तो सुबह उस घर में जंगे अजीम स्वयं वो होगी और युद्ध मचेगा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने आके मेरे बेटे को ये कर दिया और वो कर दिया, फलां कर दिया। तो दैट्स व्हाट, इसमें टोटल कसूर मियाँ का नहीं है, उसके बाप का भी नहीं है, माँ का है। माँ का है। माँ अपने बच्चे को, देखें फौज माँ है ना, तो जब बच्चों को उन्होंने जंग पे भेजना होता है तो खाली पेट नहीं भेजती, खाली हाथ भी नहीं भेजती, खाली दिमाग भी नहीं भेजती। इसी तौर पे आप एक ज़िंदगी के नए सफ़र पे उसको भेज रहे हैं। मुझे इस्लामाबाद जाना तो क्या ख्याल है, मैं मुंह उठाऊंगा चला जाऊंगा, पहले वहाँ बुकिंग कराऊंगा, जितने दिन जाना उसको स्केड्यूल बनाऊंगा, यहाँ से टिकट लूँगा, वक्त पे पहुँचूंगा, इवन जिस ड्राइवर ने आना उसका फ़ोन नंबर अपने पास करूँगा, तो तब आप वहाँ जाके पहुँच पाते हैं। तो शादी को हम प्लान ही नहीं करते, एक इवेंट के तौर पे करते हैं। बहुत सी लड़कियाँ आप सोचें जो मुझे, जिनकी शादियाँ बर्बाद हुई, उन्होंने कहा हमने तो शादी को प्लान ही ये किया था कि अच्छे कपड़े पहनेंगे, मज़े से खाएं पिएंगे, ऐश करेंगे, सैर सपाटा करेंगे, तो वहाँ जाके तो ये करना पड़ा। यानी इसका मतलब उनको भी उनकी माँ ने नहीं बताया। और हमारा एक कोर्स है, एक तो हम प्री मैरिज कोर्सेज हैं, एक मैं शादी से एक दिन पहले प्री मैरिज लाइव लेता हूँ, लड़कियों का भी और लड़कों का भी। ओके। अच्छा, उसमें आप 21 बातें होती हैं जो कभी किसी लड़की को उनकी माँ नहीं बताती। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, यानी ये यूँ समझे हम हमारे सुनने वाले इसको डाइजेस्ट कर सकेंगे। शादी की पहली रात जो शब ज़फ़ाफ़ कहलाती है, सुबह जब घर वाले आते हैं तो वो जिस बात पे जज करते हैं लड़की को, वो ये कुछ कमरा प्लेटफॉर्म का मंजर पेश कर रहा है या घर का मंजर पेश कर रहा है। यानी अगर लड़की लव मेकिंग के बाद सो गई और उसने कमरे में अपने जगह जगह जूते, जेवर, कपड़े, अटैची, उनको सेंता नहीं है, कपड़ों को अलमारी में नहीं रखा, अटैची के उसको जहाँ जहाँ उसके रखने की जगह थी, ये मर्द का काम नहीं है, ये लड़की का काम है कि अब उसने सुबह जब लोग आएंगे, उसकी सास, उसकी यार इतने इज़ा कारब होते हैं, तो उस वक्त कोई चीज़ बेतरतीब नज़र नहीं आनी चाहिए। इसी तौर पे मैं उनको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ आपने हैंड कैरी में लेके जानी है। उस वक्त बड़े बड़े बैग आप नहीं खोल सकते ना, बिल्कुल। तो हैंड कैरी में सुबह आपने क्या पहनना है, स्लीपिंग सूट में क्या पहनना, अपनी बिस्तर पे क्या बिछाना है कि आपका तमाशा ना बने, इसलिए कि बिस्तर की चादर गंदी होगी तो सुबह सब मजाक उड़ाएंगे और वो चादर आप उतार के धो भी नहीं सकते रात को। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे लोग जज करते हैं, आप उनको जज करने से रोक नहीं सकते। बिल्कुल। पर ये बच्चियों की, और पहले मुझे याद है हमारे बचपन में दुल्हन के साथ एक खातून जाती होती थी, फुप्पो या मामी या चाची, और अपने बच्चों को लेके नहीं जाती थी, अकेली जाती थी। उसका काम होता था बेडरूम को जाके सेट करना। जब लड़की रस्मों के बाद कमरे में आती थी, वो बताती थी कि बेटा अब क्या होगा। अक्सर लड़कियों को नहीं पता होता था। अच्छा, फिर वो अपने कमरे में जाती थी, पर वो जागती रहती थी कहीं कोई दिक्कत हो, कोई मुश्किल हो। फिर लड़कियों ने अपनी दोस्तों को ले जाना शुरू कर दिया और वहाँ नए स्कैंडल बनने लग गए। अभी कोई माँ बाप किसी को साथ नहीं भेजता, पर अकल भी नहीं देते कि वहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ तुम्हें किस तौर, अगले दिन सुबह उठ के क्या करना है, कितने बजे उठना है, जो रिश्तेदार आएंगे उनसे कैसे डील करना है, तुम्हें किस किस बात पे। और जब जेवर चोरी होता है पहले दिन, तो उसका कसूर चोर का नहीं होता, दुल्हन का होता है। उसे वो जेवर कहाँ रखना चाहिए, वहाँ तो सब लोग नए हैं तो किसी को जानती ही नहीं है, तो कोई भी उठा के ले गया। अब आप कहोगे चोरी हो गया, तो घर वाले ये समझेंगे कि इसने हम पे इल्ज़ाम लगाया, हमारे घर में चोरी हुआ। तो वहाँ 10 चीज़ें होती हैं जो आपको करने वाली होती हैं। तो मैं 19 चीज़ें बताता हूँ जो वक्त के साथ साथ मैंने लोगों के दुखों से और लोगों की खुशियों से कशीद की। ये 1 घंटे का सेशन होता है। और अब आपको हैरत होगी कि बहुत सी माएँ अपनी बहू और बेटे दोनों की बुकिंग कराती हैं, इकट्ठा पे करती हैं, और 1-1 घंटे का सेशन। उसके बाद आपकी ज़िंदगी बहुत सुधर जाती है, यानी ज़िंदगी की ओरिएंटेशन लाइन लेंथ सीधी हो जाती है। वो जो आप किसी का फिर मजाक का निशाना नहीं बनते।
شادی کرنے سے پہلے آخری سوال ہے اس ٹاپک کے اوپر میرا، لڑکے کو کیا 5 چیزیں دیکھنی چاہیے اور لڑکی کو کیا 5 چیزیں دیکھنی چاہیے؟ لڑکیوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ فٹ ہونا چاہیے. ہر لڑکے کو شادی سے پہلے اپنے اسپرم کاؤنٹ ٹیسٹ کرانا چاہیے. اچھا. چونکہ اور نہ کسی کو شیئر کرے، خود اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اسپرم باپ بننے کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں. اگر نہیں ہیں تو شادی نہ کرے. وہ جو بے عزتی ہوتی ہے بعد میں، آپ کو امپورٹنٹ قرار دیا جاتا ہے، آپ الزام لگتے ہیں. چونکہ بچے یہ جو جن زی ہے اس میں سے بہت سارے ماسٹربیٹ کرتے ہیں یا الٹی سیدھی ایکٹیویٹیز میں، تو اس کے نتیجے میں آپ کے اسپرم کا جو ریٹ ہے بہت گر جاتا ہے، یا ان کے جو ہیڈز اور ٹیلز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ پہلا کام ہے جو ضرور آنے والے کچھ برسوں میں شاید یہ لازم ہو جائے. اسی طور چونکہ جب آپ کا خاندان آگے نہیں چلتا تو جو لڑائی ہوتی ہے، جتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے شادی پہ، سب ضائع جاتی ہے. ایسا ہی. اور جو بے عزتی ہوتی ہے اس کی الگ ہوتی ہے. جب لڑکی کبھی یہ کہے خاندان کے بیچ میں کہ یہ امپورٹنٹ ہے، ہی از انیبل ٹو ڈو اینی تھنگ، تو اس کے بعد نہ لڑکے کے پلے کچھ بچتا ہے نہ ماں باپ کے پلے کچھ بچتا ہے. دوسرا، لڑکے کے پاس اپنے پیسے ضرور ہونے چاہیے. اس لیے کہ جب ہنی مون پہ جانا ہے تو پیسے چاہیے، جب بچی کو تحفہ دینا تو پیسے چاہیے، جب بچی کو کہیں کھانا کھلانے لے کے جانا. تو جتنے لڑکے لڑکیوں سے کہتے ہیں کہ اب پیسے تم نکالو اور دو، وہاں رشتے کی خوبصورتی یا گریس وہ ختم ہو جاتی ہے. تیسری بات، لڑکے کو پتہ ہونا چاہیے کہ گھر کا جو باس ہے، سپر باس ان کی اپنی حیثیت ہے. ماں از ماں، بہن از بہن، ابا جی از ابا جی. لیکن اب بیوی اس میں ایڈ ہو گئی ہے، تو بیوی کو ابا جی نہیں سنبھالیں گے، آپ نے سنبھالنا ہے. اور اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس کو رونے نہیں دینا، اس پہ سختی نہیں کرنی. اچھا اس کا بھی تو غریب کا کہیں کتھارسس ہوگا نا. تو یو مسٹ ہیو ایمپتھی. ایک ہوتا سننا، تو مرد کو اگر ایمپتھی نہیں آتی، ایمپتھی ہوتی ہے آنکھوں سے اور دل سے سننا. جس مرد کو بیوی کی بات سننی نہیں آتی اور اس کے بعد اس کے اندر ایک ہونا چاہیے بڑا بلوٹنگ پیپر، یا جیسے یہ فوم نہیں ہوتا، ہاں جی. نہیں ہے تو اندر رکھے. ماں جو کہے کبھی بیوی کو مت بتائے. ماں کہے تمہاری بیوی کو کپڑے پہننے نہیں آتے، منہ دھونا نہیں آتا، کھانا پکانا نہیں آتا، یہ نہیں کرنا آتا، وہ نہیں کرنا آتا، تو بے وقوفوں کی طرح آ کے چڑھنا دوڑے کہ تو گدی ہے، تو بے وقوف ہے، تو احمق ہے، تمہیں کچھ نہیں آتا. نو وے. ماں کی بات اس کے کمرے میں نکلے، جی. وہیں رکھ کے آئے. بیوی کے پاس آئے تو ایک دوست کے طور پر سے ملے، اس سے کھیلے، گپ کرے، مزے کرے. اور بیوی جو شکایت کرے کہ تیری ماں نے آج میرے ساتھ یہ کیا، تیری بہن نے یہ کیا، اور مجھے چائے نہیں دی، مجھے کھانا نہیں دیا، مجھے یہ نہیں دیا، سنے مسکرائے کہو میں ہوں نا. ڈائلاگ اللہ معاف کرے بولنے کے لیے ہوتے ہیں نا، تو بولنا چاہیے. اور بیوی کی کبھی شکایت ماں کو نہیں بتانی چاہیے، نہ بہن کو بتانی چاہیے. صحیح. کچھ چیزیں آپ میں نو مینس لینڈ ہوتی ہے. جس مرد میں یہ خوبی نہیں ہے وہ کبھی شادی نہیں نبھا سکتا. چوتھی بات، ہر مرد کو اپنی انکم کے 3 حصے کرنے چاہیے. اچھا. اپنے پہ لگائے، یہ بہت اہم ہے. گھر پہ لگائے، اور دوسرا سیو کرے. گھر پہ لگانے میں اپنی ماں کا حصہ اس کو دے، بیوی کا حصہ اس کو دے. بیوی کو ایوریج 5 سے 10 ہزار ضرور دینا چاہیے مہینے میں. جو لوگ نہیں دیتے ان کی شادیاں میں نے چلتے دیکھی نہیں ہیں. کچھ لوگ افورڈ کرتے ہیں، 50,000 لاکھ بھی دیتے ہیں، لیکن بیوی چاہے آپ کی جاب کرتی ہو، جو برکت ان 5,000 میں ہے وہ ان 1 لاکھ میں نہیں ہوتی. اگر آپ کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے، آپ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بیوی سے کہتے ہیں یار تو کماتی تو ہے، میں تمہیں کیوں دوں. میاں تو میاں ہے، اس کو بیاہ کے لایا ہے، لوگوں سے وعدہ کر کے لایا کہ میں اس کا ہوں سب کچھ. ہاں ایگزیکٹلی وہ کرنی ہے. 5ویں اور آخری بات، جس مرد کو ٹائم مینج کرنا نہیں آتا، ٹائم میں سے جو نئی بیوی ہے اسے ہر دوسرے تیسرے دن لے کے باہر نکلے کہ دہی پلے کھلا دیں، کہیں کوئی ہوٹل پہ لے جائیں، ہائی ٹی پہ لے جائیں. 2-2.5 ہزار میں یار اچھا کھانا مل جاتا ہے. ایسا ہی ہے. آج کی لڑکیاں جو جن زی والی جو ہیں، یہ اس کے بنا نہیں جی سکتی. اچھا ان کو نہاری نہیں کھلائی جا سکتی، ان کو کڑھائی نہیں کھلائی جا سکتی، آپ کے ابا جی نہیں کھلا سکتے. ایسا ہی ہے. ان کو وہ جتنے پرانے شوربے والے سالن ہیں یہ نہیں، یہ پوری نسل نہیں کھاتی. آپ جن کو جن زی سمجھ نہیں آتی، یہ اس مطلب میرے اپنے بچے بھی اس ہوٹل میں جاتے ہیں جہاں پہ ان کو ڈرائی چکن ملے، جہاں انہیں چکن ونگز ملے ہنی کے ساتھ. کسی کھانے میں وہ شوربہ، پاستا ہو، چائنیز ہوں، وہ کھائیں گے. وہ کھائیں گے. وہ جو آپ کے جنریشن ایکس اور وائی والے
اور ملیندر والے کھانے وہ یہ کھاتے ہی نہیں, نہ گھر میں کھاتے نہ باہر کھاتے. بالکل نہیں کھائیں گے. تو یہ بیویاں بھی آپ کی جنریشن ایکس کی نہیں ہے, 1964 کی پیدا ہوئی یہ لڑکی نہیں ہے, اس کو ہوٹلوں کا پتہ ہوتا کہاں کہاں. صحیح ہے. ہاں جی, تو یہ آپ کے پاس کم سے کم ہونا چاہیے. تو پھر اور اگلا آپ کے پاس اگلے 10 سال کا پلان ہونا چاہیے. اس گھر میں کتنی دیر رہنا ہے, کتنی دیر بعد آپ نے ابا اماں نہیں چھوڑتے کہیں ٹرانسفر کرا لو. جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگے, اپنے بزنس میں نہیں جاؤ گے, اپنے کام میں اپنے گھر میں نہیں جاؤ گے, تو وہ جو اندر خوشی اترتی ہے نا, یہ باہر کی طرح اترتی ہے. یہ وہ جو جھرنے میں سے پھوار ہوتی ہے نا, وہ اترتی ہے. جب آپ دونوں گھر میں ہوں, لیٹے ہوئے, کپڑے ادھر پڑے ہوئے, برتن ادھر پڑے ہوئے, اور پتہ ہوتا کہ دونوں نے کرنا ہے, تو پھر بندہ آرام سے کر لیتا. لڑکی وہاں ہو تو مرد تو اللہ معاف کرے, مائیں اپنے ذاتی بچوں کو اٹھانے نہیں دیتی. سگی ماں ڈانٹ دے گی, بےزتی کر دے گی. ساڈے خاندان چ نہیں ہوندا, منڈے بچے نہیں چکتے, ادا چار پونا انہوں کا چک کے روئے رات کو دھوئے. آپ اکٹھے ہوں گے تو آپ رات کو بیوی تھک کے سوئیے بیچاری. یار انسان کی بچی ہے, سارا دن اس نے روتے کو چپ کرایا, رات اس کا پیمپر بدلنا پڑے تو بدل دیں, اس کو کیا مسئلہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کو کچھ دیر سینے سے لگا کے اس کو کہتے ہیں یار سو جا تو. سر اگلا 1 ہفتہ بیوی جس محبت سے آپ کو دیکھے گی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. آپ نے اس کے مشکل لمحے میں کبھی آپ کو کوئی نیند آئی ہوئی ہو اور کوئی اماں ابا اٹھا دے تو اللہ معاف کرے, جتنے مرضی آپ اطاعت گزار ہوں, اس وقت دل کرتا میں اس کو نا کچا چبا جاؤں. یعنی تو لڑکی کی کیا اس کی زندگی میں نیند امپورٹنٹ نہیں ہے کیا؟ بہت اہم ہے. دن میں وہ مرضی کا کھا نہیں سکتی, مرضی کا پی نہیں سکتی, مرضی کا جی نہیں سکتی. تو میاں ساتھ اگر ہو, اب سوچیں یورپ میں آپ کبھی جائیں نا, استنبول ہی چلے جائیں, وہاں آپ کو دسیوں ایسے لوگ ملیں گے کہ مردوں نے بھی وہ پہنے ہوئے ہیں, وہ بیبی بیگز وہ جو بیبی بیگس ہیں, اور بچہ یا آگے یا پیچھے. ایون عمرے کے موقع پہ آپ دیکھیں, مردوں کی بات کر رہے ہیں, عورتیں تو ظاہر ہے بیچاری کرتی ہیں, تو یہ کرنا چاہیے. میں یہاں پہ بس ایک واقعہ ایڈ کر سکتا ہوں. ہماری فیملی میں نا گزشتہ سال شادی تھی, تو ہمارے ایک مہمان تھے جو کہ یو کے سے آئے ہوئے تھے. اب ان کی پہلی اولاد تھی تو کافی سینسیٹیو تھے ان کو لے کے نا, تو ماں سے زیادہ نا وہ خیال کر رہے تھے. اور ہمارے یہاں پہ جو لوگ اس کا تماشا بنا ہوا تھا کہ مختلف باتیں کی جا رہی تھی. اب اس کی پہلی اولاد ہے, اور وہ جس ایٹماسفیئر میں بڑا ہوا ہے, وہ بورن اینڈ بروٹ اپ ان یو کے ہے, اس کے لیے یہ چیز جو ہے نا, وہاں مرد کو چھٹی ملتی ہے پریگننسی کی, ملتی ہے. اور جب پریگننسی ڈلیور ہو رہا ہوتا بچہ, تو یہ ایک وہاں کامن پریکٹس ہے کہ مرد میاں بیوی کا ہاتھ پکڑ کے وہاں موجود ہوتا ہے اس کمرے میں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کو وہ کہتے ہیں سینسٹیوٹی, کہ اس بیچاری کی جو جان نکل رہی ہوتی ہے, جو تکلیف ہوتی ہے, اس بیوقوف کو پتہ تو چلے کہ یہ بچہ اس نے جو ڈلیور کیا ہے یہ کتنی جانکنی کے عالم میں, اتنی درد اس نے سہی ہے. درد ذے کو کوئی 300 ہڈیوں کے ٹوٹنے کے برابر درد کہا جاتا ہے, یہ اتنا شدید ہوتا ہے. اور اس غریب نے اپنی جان پہ کھیل کے موت سے واپس آتی ہے وہ. بالکل ایسے ہی ہے. تو مرد کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میرے لیے, ہمارے ہاں تو بات ایسے بھی ہیں کہ ماں بتاتی ہے یا کوئی اور بتاتی ہے کہ تیرے گھر کوئی ہو گیا ہے, تو اس کی کیا اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس سے, وہ موجود ہی نہیں ہوتا وہاں پہ. اب آخری میں بات تھی کہ لڑکی کو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے 5 شادی کرنے سے پہلے اپنے پارٹنر کے اندر. اوکے, صحیح بتاؤں, جب ہم کہیں جاب کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کمپنی کے اندر کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اندر کیا ہے جو مجھے کمپنی قبول کرے, میرے اندر کیا ہے جو میں کمپنی کو بینیفٹ دوں, میرے اندر کیا ہے جو کمپنی ڈاؤن سائزنگ کرے تو مجھے نہ نکالے, میرے اندر کیا ہے کہ میں جلدی ایبزارب کروں, میرے اندر کیا ہے کہ میں جانے سے پہلے کمپنی کو جان لوں کہ اس کے پلسز کیا ہیں, مائنسز کیا ہیں. جب ہم انٹرویو کرتے تھے نا کارپوریٹ میں, تو پوچھتے تھے کہ ہمارے بارے میں تم کیا جان کے آئے ہو, تو وہ اسے کھوتا مانا جاتا تھا جو کہتا تھا نہیں سر کچھ پڑھا ہی نہیں, مجھے نہیں پتا آپ کیا بیچتے ہیں کیا کرتے ہیں. اور جو یہ بتاتا تھا کہ سر میں پچھلی اینول رپورٹس 3 دیکھ کے آیا ہوں, یہ چیزیں اہم ہیں اور میرے آنے سے یہ چیزیں میں ایڈ کروں گا. ایک بات یاد رکھیں, لوگ بڈھوں کو کیوں نہیں نئی جاب دیتے, نوجوانوں کو دیتے ہیں. They are open to learn, they are open to absorb, they are open to improve things. اس لڑکی کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ شہزادی بن کر کسی خاندان میں نہیں جا رہی, یہ ایک ایگزام میں جا رہی ہے, یہ امتحان ہے, یہ کوئی مزے کرنے کا, یہ کوئی لیوش زندگی گزارنے کا ڈریم نہیں ہے, اٹس اے ریئلٹی. اس نے جا کے اپنے میاں کا دل جیتنا ہے,
اس نے جا کے سسرال میں اپنے آپ کو منوانا ہے کہ میں پلیزنٹ ہوں, میں ہمبل ہوں. اس نے جا کے ان کو منوانا ہے کہ میں سنتی ہوں, بے صبری نہیں ہوں. اس نے منوانا ہے جا کے کہ میں چغل خور نہیں ہوں, میں بربولی بھی نہیں ہوں, اور میں آگے سے بدتمیزی اور بد تہذیب. جس لڑکی کو بدتمیزی, بد اخلاقی اور بد زبانی پر قابو نہیں ہے وہ نکاح نہ کرے. وہ چونکہ یہ وومنٹ ہو جائے گا آگے سے, اتنی ریپلشن. کوئی ہم کسی بدتمیز ڈرائیور کو برداشت کر لیں گے کیا؟ نہیں کرتا کوئی. کسی ایسے روڈ واچ مین کو کر لیں گے برداشت جس کو پے دینی ہوتی ہے؟ بالکل. ہم تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے جو آپ کے خاندان کی لیگیسی لے کے آگے چلے گی. سو کسی لڑکی کی پڑھائی شادی کے بعد اس کا میرٹ نہیں ہوتا. کسی لڑکی کی خوبصورتی شادی کے بعد میرٹ نہیں ہوتا. کسی لڑکی کی خوبصورتی کے علاوہ اس کی دولت بھی میرٹ نہیں ہوتا, ورنہ کبھی امیر لوگوں کی ڈیورسیں نہ ہوں. پنجاب کے سب سے طاقتور خاندان میں بھی ڈیورسیں ہوئی ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم کی بیٹی کو بھی ڈیورس ہوئی, یسر رضا گیلانی صاحب کی. بالکل. کیا کمی تھی؟ بھائی, خاندان. تو کہیں جو پرابلم ہوتا ہے وہ لڑکی کو چیزوں کو سمجھنے, ایبزارب کرنے, اور جو اپنا پیکج میں نے ان 5-6 باتوں کو بتایا وہ نہیں ہے تو یوں سمجھیں پھر دقت ہوتی ہے. باقی خاندان سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. اب کسی بھی خاندان میں جا کے ایڈجسٹ کر, اگر آپ بہت اچھے خاندان سے آ رہے ہو, کھاتے پیتے, گاڑیاں, ریلیں, جہاز, سب کچھ آپ کے پاس ہے, تو وہ تو وہیں رہ گئے. بالکل. ابا کے پاس, اماں کے پاس. آپ کے پاس تو آپ ہو, آپ کی زبان ہے, آپ کی آنکھ ہے, آپ کے پور ہیں, اور آپ کی زندگی کی خوبصورتی لرننگ ہے جو آپ وہاں لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہوئے. آپ کھانے میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہو, آپ دن بھر گپ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہو, آپ ان کے آنے والے مہمانوں کے ساتھ جا کے بات ان کے انگیج نہیں کر سکتے. ایوری گرل مسٹ لرن ہاؤ ٹو انگیج پیپل. جو لڑکی لوگوں کو انگیج نہیں کر سکتی, ساس کو انگیج کرنا ہے, نند کو انگیج کرنا ہے, نند کے بچوں کو انگیج کرنا ہے. جیسے ٹوتھ پیسٹ تب بکتا ہے جب بچے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے, یاد ہے نا, ابا جی کی مرضی سے نہیں بکتا. دلہن وہ وہاں جا کے پسند کی جاتی ہے, ایبزارب ہوتی ہے, جس کو نند کے, بھائی کے, چھوٹے بھائی کے, جیٹھ کے بچے پسند کریں. کڑی مامی چنگی ہے, چاچی چنگی ہے. چنگی کا وہاں تصور صرف ایک ہوتا ہے, اسے مسکرانا آنا چاہیے. کوئی بچہ قریب آئے تو ان کو کاٹ کھانے کو نہ دوڑے. کوئی بچہ آ کے بیڈ پہ لیٹ جائے, دونوں کے بیچ میں لیٹ جائے تو باں باں کر کے نعرے نہ مارنا شروع کر دے, یہ میرا بیڈ ہے, یہ میری چارپائی, چلا جائے گا. لیکن لڑکیاں یہ نہیں کر پاتی کیونکہ ان کو سمجھایا نہیں جاتا. تو زندگی آسان ہے, اس کو مشکل طریقے سے ہم مشکل بنا لیتے ہیں, اسے آسانی سے کیا جا سکتا. ایک اور بڑا ایک اہم ٹاپک ہے دوستی. کیا سمجھتے ہیں ایک اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ اچھا دوست ایک پلیزنٹ آواز ہوتا ہے. اچھا دوست ایسا ہوتا ہے جس کو آپ کو گلے لگا کے راحت محسوس ہوتی ہے. اچھا دوست وہ ہوتا ہے جیسے آپ کے پیچھے ایک ایسی تگڑی دیوار ہے, آپ اسے ٹیک لگا سکتے ہو. اچھے دوست کو عام طور پہ مسائل بتانے نہیں پڑتے, اسے آپ کے بارے میں پتا ہوتا ہے. علم ہوتا ہے. اچھا جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں, برسوں سے ملتے ہیں, مسکراتے ہیں, کھانے اکٹھے کھاتے ہیں, یہ ہمارے جاننے والے ہیں, دوست نہیں ہیں. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, دوست وہ ہے, اچھا آپ کو کبھی ضرورت پڑے تو آپ اسے ایک فون کریں تو وہ آگے آپ کو وجہ نہ پوچھے, آپ کا اکاؤنٹ نمبر پوچھے. بالکل. اشفاق صاحب کہتے ہوتے تھے کہ اگر تیرا کوئی دوست تھانے چلا جائے اور تینوں فون کرے تو یہ نہ پوچھیں کس جرم چاہیا, پہلے پہنچ انہوں چھڑا پھر پوچھ لیں کہ کی ہویا سی گا. ہم سارے یہ نہیں کرتے. اور اخوان پہ جب مشکل وقت آیا, اخوان کے لوگ جیلوں میں گئے تو اگلے دن ان کے بچے اسکولوں میں گئے. اب آپ سوچئے دیٹ واز دا لیول آف فرینڈشپ کہ انہیں پتہ تھا ان کی دوست کا بیٹا یا بیٹی کس اسکول جاتا ہے. انہوں نے ان کے گھروں پہ ناشتے بھی پہنچائے, کھانے بھی پہنچائے. ان کے باپوں کو جیلوں میں پھانسیاں ہو گئیں, پیچھے بچے اور ان کی بیویاں بھوک سے نہیں مرے. یعنی مشکل وقت میں دوستی یہ تھوڑی ہوتی کہ جب کھانے کی دعوت آئی تو آپ چلے گئے, اپنے ہائی ٹی اڑا لی. دوستی اس سے بہت مختلف.
ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ کا اپنے دوست کے گھر بیٹا یا بیٹی بیانے کو دل بھی کرتا ہے. ایسا ہی ہے. اور ایک دوست کی ڈیفینیشن اور میرے ذہن میں ہے, اس کے ساتھ وقت گزار کے واپسی پہ آپ کو ایسا نہ فیل ہو کہ آپ کسی گٹر میں سے نکل کے آئے ہیں. یعنی اس کی جو ڈکشن ہے, اس کی جو زبان ہے, میری زندگی میں جتنے میرے دوست ہیں میں نے کبھی کسی کی زبان سے گالی نہیں سنی. ان میں سے صرف ایک ایسا تھا جو گندے لطیفے بھیجتا تھا. اچھا. اور میں نے اس سے پوچھا ایک دن, ڈاکٹر تھا وہ, اچھا. کہ تم کیوں بھیجتے ہو, چونکہ تمہارے لطیفے کراچی ریم جلخہ سے ہو کے پھر واپس تم تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس نے پھر 1-1.5 سال کے بعد وہ کام بند کیا. تو میں نے پھر پوچھا کہ اب کیوں نہیں بھیجتے, تو اس نے کہا وہ تم نے جو آگ لگائی تھی مجھے اب لگا کہ لوگ صدقہ جاریہ کرتے ہیں, میں تو گناہ جاریہ, یعنی جہاں جہاں یہ گند جاتا ہے مجھے گناہ ملے گا. اینڈ پہ پلٹ کے میرے پاس آتا ہے. تو کتنی گواہیاں میں اپنے خلاف جمع کر رہا ہوں. پھر میں نے بند کیا. مجھے نہیں یاد میرے دوستوں کے بیچ میں کبھی ہم نے بیٹھ کے کوئی ایسی گندی بات کی ہو کہ بعد میں آنکھ ملاتے ہوئے حیا آئے. اچھا, یہ اس بات کو سمجھیے گا, یہ ایک من بھاری ہے. یعنی اگر آپ اپنی اندر کی خباثت, مجھے یاد ہے جنگ میں ایک رپورٹر ہوتے تھے, وہ آ کے نعرہ مارتے ہوتے تھے کہ فگر باقاعدہ بتاتے تھے 25واں 26واں 27واں, اس کا مطلب ہوتا تھا گناہ کر کے آیا وہ. اچھا, ہم نے اس کو بہت برے حالوں میں دیکھا, لاہور بدر ہوتے بھی دیکھا. اچھا, یہ دوستی نہیں ہے, یہ آپ کو غلاظت میں بلانے کا انویٹیشن ہے. اور جس دوست کو دیکھ, مرد عام طور پہ گناہ تب کرتا ہے جب اس کا دوست کرتا ہے. 100%. یعنی جب آپ دوست آ کے بتایا نا میں زنا کر کے آیا ہوں, تو اپنے آپ پہ شام کو جا کے بھیجتا ہے حرف افسوس کہ تجھ میں کیا کمی ہے جو تو نہیں کر سکا. دوست نے اس کو نہیں کہا. تو بیشتر لوگوں کو جو میں نے گناہ کرتے دیکھا اپنے دوستوں کی وجہ سے کرتے دیکھا, چونکہ ہی از ہیبیچول, اس نے کیا ہے. اور اس نے جو اس کو گلیمرائز کیا. گناہ لوگ کب کرتے ہیں جب وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو گناہ تو ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے, وہ تو بعد میں جوتے پڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار غلط کر بیٹھے ہیں, پہلے تو اس کی شکل اچھی نکلتی ہے. ہمارے جو میرا ایج گروپ ہے نا, اس کے اندر جو اگر ہم دوستی کی بات کریں نا, دوستیاں بہت کم ہوتی ہیں, مگر اگر ہو جائیں نا تو وہ دوستیاں میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختلف ہیں, جو کہ آج سے 20 سال پہلے لوگوں کی دوستیاں تھیں اور اب کی دوستیاں تھیں. اوبویسلی بات ہے اس کے اندر آپ کا اٹھنا بیٹھنا بہت مختلف ہو چکا ہے. مگر اگر میں اس میں کچھ پوائنٹس ایڈ کرنا چاہوں, مسئلہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں, دوستیاں جی آپ کی چل رہی ہیں 20-30 سال سے, پھر آپ کو گھر بنانا ہوتا ہے, ہاں جی, پھر آپ کو بچوں کو بیانا ہوتا ہے. اس وقت جو لوگ آپ کے کہے بنا آپ کو پیسے بھیجتے ہیں, ایسا ہی ہے, آپ سوچئے اس کی کتنی قدر ہوگی. ایسا ہی ہے. مجھے یاد ہے میری اہلیہ پچھلے دنوں اچانک انہیں وہ ہوا اپینڈکس, تو ہم ہاسپٹل چلے گئے, پھٹ گیا وہ. اچھا, وہاں پہنچا اور مہنگا ہاسپٹل تھا, تو میرے ایک دوست آئے ملنے کے لیے, مجھے اچھا لگا. ابھی ہم چائے پوچھ رہے تھے, اس نے جیب سے 1 لاکھ روپے نکال کے مجھے دیا کہ یہ رکھ لیجئے. آپ سوچئے اس سے میرا کبھی زندگی میں لین دین نہیں تھا, میں نے اس کو پیسے واپس کیے اور میرا جی چاہا کہ میں اس کا منہ چوم لوں. دین آئی فیلٹ کہ یار یہ میری زندگی میں جسے کہتے ہیں نا اچیومنٹ. میرا دوسرا دوست تھا, وہ فیصل آباد میں تھا, اس نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے. اچھا, ایک اور نے مجھے اور جگہ سے فون کیا, کتنے پیسے چاہیے دینے. تو میں نے کہا نہیں ابھی الحمدللہ, اس وقت میرا چیک نیا اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تھا, تو وہ آرام سے نمٹ گیا. لیکن اس روز میں نے اپنی وائف سے کہا کہ زندگی اگر بندے کی, ایک ہوتا کار لا حاصل اور ایک ہوتا کہ آپ نے اچھے دوست کمائے. اسی طور پہ بیٹی کی شادی کے موقع پہ آپ خود کسی کے دوست ہیں تو آپ کو ہر صورت میں, دیکھیں لوگ سلامیاں دیتے ہیں تو یہ ٹوکن آف لو ہوتا ہے, بالکل, لیکن وہ وہاں دعوت کے موقع پہ آپ دے رہے ہیں. جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے, یعنی اسے آپ تیاری کر رہے ہیں, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اپنے دوست کی بیٹی کو آپ فریج دیں, جو چیز کو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں کنٹریبیوٹ کریں اس کی زندگی میں. مطلب میں تو بہت سالوں سے شک میں ہوتا ہوں, جب جاتا ہوں کسی پروگرام میں وہ شیلڈ دیتے ہیں, میں کہ یار اس پہ اتنے پیسے خرچ کرتے ہو, مطلب اب میں بوری بھر بھر کے شیلڈیں اتنی ہو گئی ہیں کہ بوریاں بھر بھر کے میں نے دی ہیں, اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. تو تم اس کے بدلے کوئی آرام سے کوئی ایسی چیز تحفہ دیا کرو جس کا کوئی استعمال ہو. مطلب میں جا کے سوٹ پہن لوں گا,
تو کم از کم وہ جب تک رہے گا تو یاد تو رہے گا نا کہ فلاں دوست نے دیا تھا. اسی طور پہ جب کو مجھے یعنی اب تو بکے بھی 6,000 کے ہیں, ایسا ہی ہے, جب کو دیتا میں کہ یار نہ ضائع کیا کرو, 1 دن 2 دن کے بعد یہ بکے مرجھا دے گا, مرجھانا کیا, آپ ٹیبل پہ رکھنے کے روادار نہیں ہوتے. قابل نہیں رہے گا وہ. دوستیاں ہمیشہ یوزفل ہونی چاہیے. تیسرا, جب آپ مر جائیں تو وہ دوست ہوتے ہیں جو آپ کا جنازہ اٹھاتے ہیں, وہ دوست ہوتے ہیں جو بعد میں آپ کا کھانا کرتے ہیں, وہ دوست ہوتے ہیں جو بعد میں آپ کی قبر پہ آتے ہیں. کسی اور کو کیا غرض ہے, رشتہ دار بھی نہیں آتے. میں یہاں پہ ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا. انڈین ایک نا اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے ذاکر خان, اوکے وہ ایک بات کہتے ہیں کہ میں اپنے تمام دوستوں کو ایک چیز کہتا ہوں کہ میرے لیے کچھ نہ کرو, جب میں مروں تب آ جانا. اوکے. میں نے اپنی وائف سے کہا جب میں مروں تو میرا جنازہ منصورے میں پڑھوانا. اچھا اچھا, اور کوئی عالم ایسا ڈھونڈنا جو اہل حدیث ہو. میں اہل حدیث نہیں ہوں, اچھا تو عالم ایسا ہو, کو نام بھی میں نے بتایا کہ وہ ہو جو کہ اہل حدیث جنازے کی دعا بڑی مزے کی مانگتے ہیں. لٹرلی ایسے آپ نے جنازہ کوئی پڑھا اہل حدیثوں کے ساتھ؟ نہیں, ابھی تک اتفاق نہیں ہوا. یہ اونچی مانگتے ہیں, جری, اچھا جہری اور جرید ہوتی ہے نا ایک, جی وہ پڑھتے ہیں دل میں پڑھتے ہیں. ہم تو جنازہ ٹرکھاتے ہیں, اکثر کو تو دعا بھی نہیں آتی ہوتی, تو یہ دعا بڑا محبت سے مانگتے ہیں. اچھا, پھر میں اپنی ٹریننگز میں عام طور پہ لوگوں سے وعدہ لیتا ہوں کہ جب تمہیں پہلی دفعہ پتہ چلے, خبر آئے سوشل میڈیا پہ, اخبار میں کہ اختر عباس فوت ہو گئے, تو اس وقت جو تمہاری آنکھ سے ایک آنسو نکلے گا, اس کا تو ایک دعا بھی نکلے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 لوگوں کی گواہی کو بخشش کے لیے ثبوت کے طور پہ کہا ہے کہ جتنے لوگ آپ کے جنازے میں ہوں گے کہ 40 سے زیادہ ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو زندگی میں کیا وہ کہیں گنتی میں آیا. اگر آپ نے ساری زندگی گزار کے گئے اور پیچھے آپ کو یاد کر کے کوئی رونے والا بھی نہیں ہے اور آپ کے لیے کوئی اچھے لفظ ادا کرنے والا بھی نہیں ہے, تو ایسی زندگی تو ایسے ہی جیسے ککھ جیسی ہے, گھاس کا یعنی اڑتا ہوا کہیں بھی جا کے گر جائے. سو ایسی زندگی سے پناہ ہمیشہ مانگنی چاہیے بالکل. کہ جو آپ کے بعد میں بے وقت ہو اور آپ کو کبھی کوئی یاد بھی نہ کرے. سو آئی آلویز لو ٹو کنٹریبیوٹ ان دا لائفز آف دا پیپل. ان کی زندگی کے دکھوں کو میں نے ہمیشہ چمٹیوں سے چنا ہے اور بہت سنسیریٹی کے ساتھ ان کو گائیڈ کیا, اور یہ سوچ کے کیا کہ میرے لیے, اس انگریزی میں کہتے ہیں لیگیسی, کہ آپ کو چھوڑ کے جاتے ہو جو بعد میں آپ کی یاد کا باعث بنتے ہیں. ورنہ میں نے بڑے بڑے مشہور اخبار نویسوں کو, کالم نگاروں کو ایسی موت مرتے دیکھا ہے کہ جن کے بنا کالم کے بنا اخبار نہیں چھپتا تھا, ان کو مرے ہوئے کوئی یاد بھی نہیں کرتا, کبھی کوئی ان کا ذکر بھی نہیں کرتا کہ کبھی وہ دنیا میں تھے. یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے. میں لائف ممبر ہوں لاہور پریس کلب کا, جی جی, تو وہاں سے صرف ایک ہی خبر آتی ہے, فلاں مر گیا فلاں مر گیا, اور ان کے مرنے پہ کوئی بندہ پہنچتا بھی نہیں ہے. یعنی میں نے کچھ کمیونٹیز کو چھوڑ دیا, وہاں سے میں آگے اسٹیپ فارورڈ ہوا. اسی وجہ سے ایون میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھتا بھی نہیں ہوں کہ جہاں لوگ دوسرے کی زندگی کو خوشی نہ دے سکیں, اس کو اون نہ کر سکیں, اس کی بہتری کا باعث نہ بن سکیں, تو وہاں آپ کو وقت سپینڈ کرنا ایک ایسا ہی ہوتا جیسے اپنے وہ برباد کر دیا یا ضائع کر دیا. اپنے بچوں کو ضرور سکھانا چاہیے, ضرور بتانا چاہیے. نوکری بھی ہو تو حضرت علی کا کال ہے نا, جہاں رہو لوگ خوش ہوں, جب جاؤ تو کوئی یاد کرنے والا ہو. وہ تو ہونا چاہیے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. ویلکم.